बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीज सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? तो कैसा लगा आपको प्रीवियस नावल? जैसा कि आज मैंने आपको कल ही बताया था कि अब हमारा कल संडे को ईद वीक हमारा ख़त्म हो गया था, तो अब हम दूसरे नावल अपने रूटीन वाइज स्टार्ट करेंगे। लेकिन साथ में मैंने आपको अपनी मजबूरी भी बताई थी कि अभी वो वाइवा वगैरह का सेशन चल रहा है, तो इंशाल्लाह कोशिश होगी कि रोज़ाना अपलोडिंग हो जाए, पोस्टिंग हो जाए। अभी भी नेट चला गया था लेकिन अभी आ गया, शुक्र अल्लाह का, दोबारा ना चला जाए तो इंशाल्लाह नहीं जाएगा वैसे। तो जैसे रिकॉर्ड हुई ना, ये मैं इसको रात को अपलोड करके फिर ही सोऊंगी इंशाल्लाह ताला। तो आइए आज हम नावल स्टार्ट करते हैं अपना दश्त गुमाम में, रिटन बाय सब्बास स्कूल। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको इजीली मिलती रहे। और ये जो हमारा नावल है दश्त गुमाम में, ये है हमारा सेकंड मैरिज बेस्ड, और ये एक रोमांटिक नावल है। सेकंड मैरिज बेस्ड इसकी स्टोरी कुछ यूँ है कि जो हमारी हीरोइन है ना, वो पढ़ने जाती है अपनी कज़न की तरफ, पढ़ने के सिलसिले में या जॉब के सिलसिले में, कुछ इसी सिलसिले में जाती है। अब जो उसकी कज़न है ना, वो अपने हस्बैंड को टाइम नहीं दे रही, उसका बच्चा भी है एक, लेकिन वो ना अपने बच्चे को टाइम दे रही है। वो मॉडर्निज़म, पार्टीज़, ये वो इस तरह का है। तो अब वो उसकी ना बीवी उसकी कज़न ना, हीरोइन की कज़न अपने हस्बैंड को छोड़ के चली जाती है। तो फिर जो उसका हस्बैंड होता है ना, उसको अपने बच्चे के लिए किसी की ज़रूरत होती है। तो वो फिर ये जो होती है ना, सोबिया जो हीरोइन है, ये इसकी परवरिश करती है, उस बच्चे को पालती है। तो फिर वो इसके साथ शादी कर लेता है। तो इस तरह की ये स्टोरी है। तो होप सो आपको पसंद आएगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना नावल। लेट्स स्टार्ट आवर नावल दश्त गुमाम में, रिटन बाय सब्बास स्कूल, फर्स्ट पार्ट। सोबिया को ड्राइंग रूम में बैठे आधा घंटा गुजर गया था। मुलाजिम इसे बिठाकर ऐसा किया कि वापस ही ना आया। वो नाइमा के इंतज़ार में बैठी सूख रही थी। इस आलिशान ड्राइंग रूम की एक एक चीज़ वो बकौर देख चुकी थी। सब्ज़ काही रंग के कालीन में इसके पाँव धंसे जा रहे थे। जब से नाइमा अरसलान से ब्याह कर यहाँ आई थी, नाइमा से पता नहीं वो इसकी पहली मुलाकात थी नाइमा से। पता नहीं वो इसे पहचानेगी भी कि नहीं, ठीक से मिलेगी कि नहीं। चचा जान ने इसे हौसला और तसल्ली तो बहुत दी थी कि इन्होंने नाइमा से सारी बात कर लिया, मगर फिर भी जब तक वो खुद नाइमा से ना मिल लेती, इसे इत्मीनान ना होना था। काफ़ी देर से बच्चे के रोने की आवाज़ भी इसके कानों में पड़ रही थी। यकीनन ये नाइमा बाजी का बच्चा होगा, मगर वो खुद कहाँ है, यहाँ कोई क्यों नहीं आ रहा? सोबिया ने चादर के कोने से पेशानी पर आया पसीना साफ करते हुए सोचा। इसी वक्त अरसलान की आवाज़ इसके कानों में पड़ी। वो मुलाजिम को हदायत दे रहा था। सोबिया का दिल घबराहट के मारे तेज़ तेज़ धड़कने लगा। वो अलर्ट होकर बैठ गई। इतनी देर में अरसलान ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ और इस पर नज़र पड़ते ही हैरत से इसकी आंखों में दर आई। अस्सलाम वालेकुम अरसलान भाई। सोबिया ने फ़ौरन खड़े होकर इसे सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। आप गालिबन सोबिया हैं, नाइमा की कज़न? अरसलान ने इसे देखते हुए कहा। जी, वो आहिस्तगी से बोली। चाय वगैरह पी आपने? अरसलान ने इसकी चादर में लिपटे वजूद को तौसीफ़ और अकीदत भरी निगाहों से देखते हुए पूछा तो इसने नफ़ी में सर हिला दिया। नहीं अरसलान भाई, चाय की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मैं चाय कम पीती हूँ, थैंक यू, सोबिया ने जल्दी से कहा। ओके, ये बताइए किस ईयर का एग्ज़ाम देने आई हैं आप? बीएड का लास्ट सेशन है, तैयारी कैसी है? ये तो पेपर देखकर ही मालूम होगा। वो मुस्कुरा दिया। अरसलान भाई, नाइमा बाजी से मेरी कब मुलाकात होगी? इनसे तो मेरी मुलाकात भी मुश्किल ही हो पाती है, वो मानिक अजीज़ लहजे में बोला। जी? वो नासमझी के आलम में इसे देखने लगी। खैर, आपको घबराने की या इनका इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो घर आएंगी तो आपको इन क़यामत की खबर खुद ब खुद हो जाएगी। आप थकी हुई होंगी, जाकर आराम करें। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो या मुलाजिम से कह दीजिएगा। वो खड़ा हो गया। बोलते बोलते तो वो भी उठ खड़ी हुई। शुक्रिया अरसलान भाई। सरदारा, ये सनी क्यों रो रहा है? अरसलान ने अपने बेटे के बिलक बिलक कर रोने की आवाज़ सुनी तो पूछा। सनी आपका बेटा है? सोबिया ने पूछा। जी, अरसलान ने जवाबन कहा और कमरे की तरफ बढ़ गया। आया बच्चे को लेकर कमरे से ऐन इसी वक्त बाहर निकली। सनी 6 माह का सुर्ख सफ़ेद गोलो मटोल सेहतमंद प्यारा सा बच्चा था। सोबिया को इसका रोता चेहरा देखकर बहुत दुख हुआ। आखिर नाइमा बाजी कहाँ है? इसने हैरत से सोचा। क्या हुआ है, क्यों रो रहा है सनी? अरसलान ने बच्चे की आया को गोद से लेते हुए तेज़ लहजे में पूछा तो लठमार लहजे में बोली। भूख लग रही है जी इसे, तो फीडर बना कर दो इसे। रुला रुला के बच्चे का सत्यानाश कर दिया। तुम्हें तनख्वाह किस काम की मिलती है? एक बच्चा नहीं संभलता तुमसे? अरसलान ने सनी को अपने सीने से लगाकर थपकते हुए इसे झाड़ा। मैं फीडर लाती हूँ जी, आया खिजल और बेजार सी कहकर
کچن کی طرف چلی گئی۔ صوبیہ نے دیکھا سنی ارسلان کی گود میں آ کر چپ ہو گیا تھا، باپ کے لمس کو پہچانتا تھا۔ ارسلان نے اس کے چہرے کو ہاتھ سے صاف کیا اور دیوانہ واری سے چوم لیا۔ وہ یہ منظر دیکھ کر مسکرا دی اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ آیا کو جاتے جاتے دیکھا تھا، ادھر ہی چلتی چلتی خود بھی کچن تک آ گئی۔ پیاس سے اس کا برا حال ہو رہا تھا، گھبراہٹ جو طاری تھی ارسلان سے مل کر اس کی گھبراہٹ کافی حد تک کم ہو گئی تھی، دور ہو گئی تھی۔ وہ اسے ایک مہذب اور بااخلاق شخص لگا تھا، دیکھنے میں بھی وجیح شخصیت تھی ارسلان کی، اونچا لمبا بھرا بھرا مضبوط جسم، نکھری رنگت، گھنے ڈارک براؤن بال، دلکش نین نقش، اس پر لہجہ دھیما اور تیز، بیک وقت اسے بہت اچھا لگا تھا۔ خاص کر ارسلان کا اپنے بیٹے کے لیے اس قدر پریشان ہونا اسے بہت پسند آیا تھا۔ والدین کو اپنی اولاد کے معاملے میں اتنا ہی حساس اور لونگ ہونا چاہیے، صوبیہ نے سوچا۔ کچن میں آ کر اس نے گلاس میں پانی بھرا، پیتے ہوئے اس کی نظر آیا پر پڑی جو خراب فیڈر میں تازہ دودھ ڈال رہی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ صوبیہ نے گلاس منہ سے ہٹا کر کہا۔ فیڈر بنا رہی ہوں، آیا نے اسی لٹ مار لہجے میں جواب دیا۔ ایسے بناتے ہیں فیڈر؟ میں تو ایسے ہی بناتی ہوں، وہ لاپرواہی سے بولی۔ او مائی گاڈ، کیسی نکمی عورت ہو تم، دیکھ نہیں رہی فیڈر میں پہلے ہی بنا دودھ دہی کی طرح جگہ جگہ جمع ہوا ہے، اسے نیم گرم پانی سے دھو۔ صوبیہ نے تعصب سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اب تو میں نے دودھ ڈال دیا، پھر صحیح، وہ فیڈر لے کر جانے لگی۔ خبردار اگر تم نے اس معصوم بچے کو یہ جراثیموں سے بھرپور دودھ پلایا۔ ادھر دو فیڈر، ذرا سی کام چوری کی خاطر تم اس بچے کو بیمار کرنے پہ تلی ہو۔ صوبیہ نے پانی کا گلاس میز پر رکھا اور فیڈر اس کے ہاتھ سے لے کر دودھ خالی برتن میں انڈیل دیا۔ بابا، ہائے ہائے، ہائے، سارا دودھ ضائع کر دیا، آیا نے ٹھوڑی پر انگلی رکھ کر کہا۔ میں تمہیں بھی ضائع کر دوں گی اگر بچے کو دوبارہ خراب فیڈر میں دودھ دیا، صوبیہ نے کیتلی میں اپنی گرم ہونے کے لیے رکھتے ہوئے کہا۔ لو، دودھ تو بالکل ٹھیک ہے، تو تم پی لو یہ دودھ۔ سنی کی صحت دیکھ کر مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ اس کے حصے کا دودھ بھی تم پی جاتی ہو، صوبیہ نے فیڈر میں سرف اور برش ڈالتے ہوئے کہا۔ یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ ارسلان نہ جانے کب وہاں آیا تھا، اس کی باتیں سن چکا تھا۔ سنی کے لیے اس کا یوں پریشان ہونا اسے اچھا لگا تھا، کاش سنی کی ماں بھی اس کے لیے اسی طرح فکر مند ہو جیسے یہ لڑکی ہو رہی ہے جو بھی تھوڑی دیر پہلے یہاں آئی ہے، ارسلان نے حسرت سے سوچا۔ سردارہ، تم سنی کا خیال کیوں نہیں رکھتی؟ ارسلان سردارہ سے مخاطب تھا اور صوبیہ کو بوتل دھوتے ہوئے بھی دیکھ رہا تھا۔ رکھتی تو ہوں صاحب جی، وہ ذرا سٹپٹا کر بولی۔ صوبیہ، آپ کیوں کر رہی ہیں یہ کام؟ یہ آیا کا کام ہے، وہ صوبیہ سے مخاطب ہوا۔ ارسلان بھائی، یہ کام تو بچے کی ماما کا ہے، لیکن آیا خراب دودھ جمے فیڈر میں بچے کو دودھ دے رہی ہے، اس لیے میں نیم گرم پانی سے دھو رہی ہوں۔ لیجیے، سنی کا فیڈر تیار ہے۔ سنی کہاں ہے؟ اس نے فیڈر بنا کر تازہ دودھ اس میں ڈال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ جھولے میں لٹا کر آیا ہوں اسے، تھینک یو سو مچ مس صوبیہ، ارسلان نے فیڈر لے کر کہا اور کچن سے باہر چلا گیا۔ ایسی کام چور آیا کو نا ویسے چھتر پڑنے چاہیے، لیکن یار جب ماں ہی اولاد کی کیئر نہیں کرے گی تو دوسرے تو ایسے ہی کریں گے پھر۔ کہاں تھی اب تک؟ رات کے 11 بجے نائمہ گھر آئی تو ارسلان ڈرائنگ روم میں ہی مل گیا، وہ اس کے انتظار میں جاگ رہا تھا۔ بتایا تو تھا تمہیں، مسز زبیر کے بیٹے کی برتھ ڈے پارٹی تھی، نائمہ نے بڑی ادا سے اپنے تراشیدہ بالوں کو جھٹکا دے کر کہا۔ وہ 5 سالہ بچہ جس کی برتھ ڈے پارٹی میں تم نے رات کے 11 بجا دی ہیں، وہ تو کب سے سو بھی چکا ہوگا۔ تمہیں اپنے بچے کی بھی کچھ فکر ہے؟ کبھی اس کے لیے بھی اتنی دیر جاگی ہو؟ نکال سکتی ہو اتنا وقت اپنے بچے کے لیے جتنا دوسروں کے بچے کی برتھ ڈے پارٹی کے لیے دے کر آ رہی ہو، ارسلان نے غصیلے لہجے میں کہا۔ تمہارا تو یہ روز کا مسئلہ ہے، اور تم چاہتے کیا ہو؟ وہ تنک کر بولی۔ میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ تم سنی کو پراپر ٹائم دیا کرو جو اس کا حق ہے۔ کبھی غور سے دیکھا تم نے اسے؟ کہاں دیکھا ہوگا، تمہارے پاس اس کے لیے وقت ہی کہاں ہوتا ہے؟ کتنا کمزور ہو گیا وہ، کچھ احساس ہے تمہیں اس بات کا؟ ارسلان نے دھیمے مگر درشت لہجے میں کہا۔ وہ میرا نہیں تمہارا بیٹا بھی ہے، تم کیوں نہیں کرتے اس کا احساس؟ تم کیوں نہیں نکالتے اس کے لیے وقت؟ نائمہ طنزیہ لہجے میں بولی۔ اس کی تیز آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ گھر کے ملازمین کے لیے تو یہ روز کا معمول تھا، مگر صوبیہ کے لیے یہ نئی ہی نہیں تکلیف دہ بات بھی تھی۔ اب سمجھی تھی وہ بچے کو آیا کے سپرد کرنے کا سبب اور ارسلان کی باتوں کی وجہ۔ میں آفس کے بعد سارا ٹائم گھر پر سنی کے ساتھ ہی گزارتا ہوں، میں نے تو اپنے دوستوں تک سے ملنا جلنا ختم کر دیا، جم جانا ترک کر دیا، گیم کھیلتے مجھے ایک عرصہ ہو گیا، صرف اور صرف اس لیے کہ تم موجود نہیں ہوتی اپنے بچے کے پاس۔ اگر میں بھی تمہاری طرح گھر سے باہر اپنا وقت گزارنے لگوں تو سنی تو بکھر کر رہ جائے گا، اسے اپنے ماں باپ کی پہچان بھی نہیں ہوگی۔ میں سارا ٹائم تو گھر پر نہیں گزار سکتا، مجھے بزنس بھی چلانا ہے، تمہاری ٹھاٹ باٹ اسی بزنس کی وجہ سے ہیں۔ تم جی بھر کے پیسے خرچ کرو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر میرے بیٹے کو ماں کی محبت اور توجہ دینا تمہارا فرض اور ذمہ داری، اسے تم پوری کرو۔ میرے گھر آنے تک تو تمہیں سنی کو دیکھ بھال کرنی چاہیے۔ سنی کی دیکھ بھال کے لیے آیا موجود ہے، وہ چلائی۔ آیا ماں کی جگہ تو نہیں لے سکتی، اور نہ ہی ماں کی ممتا اور توجہ سنی کو دے سکتی ہے۔ بچے کی اصل جگہ اس کی ماں کی آغوش ہوتی ہے نائمہ بیگم، اسے تمہاری توجہ، تمہارا محبت بھرا لمس چاہیے، آیا کا نہیں، اور آیا تو اسے ڈھنگ سے فٹر تک نہیں پلاتی۔
ارسلان نے اسے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی۔ تو میں کیا کروں؟ تمہیں ہی بچے کی خواہش تھی، اب تم ہی سے سنبھالو اسے۔ میں نے تمہاری ایک خواہش تو پوری کر دی، میں تمہاری دوسری کوئی خواہش پوری کرنے کے لیے گھر میں قید ہو کر تو رہنے سے رہی۔ تمہیں تھا بچے کا شوق، مجھے نہ تھا، نہ ہے، سو مجھے اس مسئلے سے دور ہی رکھو۔ اس نے انتہائی بے پرواہی اور صفاقی سے کہا تو صوبیہ تو اس کے خیالات سن کر دنگ رہ گئی۔ اسے ارسلان اور سنی دونوں سے ہمدردی محسوس ہونے لگی۔ ارسلان صحیح تو کہہ رہے ہیں، اور نائمہ اف، وہ چکرا گئی۔ کیسی عورت ہو تم؟ تمہیں اپنے شوہر کا، اپنے بچے کا کوئی خیال نہیں۔ ہر شادی شدہ لڑکی کی اولین خواہش ہوتی ہے ماں بننے کی خواہش، اور تم اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کی ناشکری کر رہی ہو۔ ارے کچھ تو خدا کا خوف کرو نائمہ بیگم، اولاد تو خدا قسمت والوں کو دیتا ہے۔ کبھی ان لوگوں کو دیکھا ہے جو ترس رہے ہیں اولاد کے لیے؟ ارے کبھی خالی گود ماؤں کو دیکھا ہے تم نے، جو دوسروں کی بچوں کو ممتا بھری نظروں سے دیکھ کر اپنی ممتا کی پیاس بچانے کی صحیح کرتی ہیں؟ بہت ہی ناشکری اور ناقدری ہو تم۔ اللہ نے تمہیں ماں کے رتبے پر فائز کیا، ماں جس کے قدموں تلے جنت ہوتی ہے، مگر تم تو اپنی جنت کو ہٹ ٹھوکر مار رہی ہو۔ افسوس، صد افسوس، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ مڈل کلاس کی ایک سیدھی سادی لڑکی میری بیوی بننے کے بعد یہ روپ دھارے گی۔ باخدا اگر مجھے علم ہوتا کہ تم ایسی ماں نکلو گی تو میں کبھی بچے کی خواہش نہ کرتا، کم از کم وہ معصوم بچہ تو ماں کے ہوتے میں ماں کا نہ ہوتا، بن ماں کا نہ ہوتا۔ ممتا اور محبت کے لیے رونا پلکنا، وہ معصوم تو تمہاری بے حسی سے محفوظ رہ جاتا۔ مجھے بہت دکھ اور افسوس سے کہنا پڑا ہے نائمہ بیگم کہ تم سے شادی کر کے میں نے زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے۔ ارسلان نے تھکے تھکے لہجے میں تاسف اور دکھ سے کہا۔ تو چھٹکارا حاصل کر لو مجھ سے، وہ تن سے بولی۔ اگر تمہارے یہی طور طریقے اور تیور ہے تو مجھے ایسا کرنا ہی پڑے گا، ارسلان نے سنجیدہ اور سخت لہجے میں کہا۔ آئی ڈیم کیئرلی، میرے لیے بہت سے آپشنز اور چوائسیز ہیں۔ نائمہ نے لاپرواہی سے کندھے اچکا کر کہا تو صوبیہ شرم اور حیرت سے کٹ گئی۔ یقیناً ہوں گی، تم جیسی عورت کے لیے جو سارا وقت گھر سے باہر گزارتی ہو، اس کے پاس یقیناً آپشنز ہوں گی۔ میں تو تمہیں سادہ سی گھریلو لڑکی سمجھا تھا، مجھے کیا پتا تھا کہ تم کسی گولڈن چانس کی تلاش میں جو تمہیں میری صورت میں مل گیا، اور تم نے اپنی ناآسودہ خواہشات اور حالات کی کسر پوری کرنے کے لیے ہر حد ہی پار کر لی۔ تمہیں تو صرف روپے، پیسے، گاڑی، بنگلے اور پارٹیوں سے دلچسپی ہے، اپنے شوہر اور بچے سے تمہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ارسلان نے صوفے پر بیٹھ کر تعصب سے کہا۔ تم میری انسلٹ کر رہے ہو، مجھے پورا حق ہے اپنی زندگی انجوائے کرنے کا، میں پابند ہو کر نہیں رہ سکتی، سمجھے تم؟ وہ چلائی۔ تو میں تمہیں اس نام نہاد رشتے کی پابندی سے بھی آزاد کر دوں گا، پھر جہاں تمہارا دل چاہے تم اڑتی پھرنا۔ وہ آرام سے بولا۔ تو تم چاہتے ہو کہ میں یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں؟ وہ مزید تیز لہجے میں چیخی۔ تم نے اس گھر کو اون ہی کب کیا ہے جو تم چھوڑ کر جاؤ گی؟ تم نے تو عالیشان عمارت کو میرے نام اور مقام کو محض اپنی شعبدہ بازی کے لیے اپنایا ہے، وہ تلخی سے بولا۔ تم مسلسل میری توہین کر رہے ہو، وہ غصیلے لہجے میں چیخی۔ تم نے خود کو تکریم کے لائق ثابت ہی نہیں کیا، بلکہ توہین تو تم نے کی ہے میری پسند، میرے جذبے، میرے معیار اور میری امنگوں کی۔ لیکن ایک بات کان کھول کر سن لو، اگر سنی کو کچھ ہو گیا تو کیا؟ بولو کیا کرو گے تم؟ وہ غصے سے پھنکارتی اس کے سر پر جا پہنچی۔ طلاق دو گے مجھے؟ ہاں، اس لیے کہ میں تمہیں صرف سنی کے لیے کی ماں ہونے کی وجہ سے برداشت کر رہا ہوں، ورنہ تمہیں اب مزید برداشت کرنے کی میرے پاس کوئی وجہ نہیں رہی، ارسلان نے سختی سے کہا اور اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ مائی فٹ! نائمہ نے غصے سے کارپیٹ پر پاؤں پٹکا۔ صوبیہ تعصب سے نفی میں سر ہلاتی واپس اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ کتنی ناشکری ہے نائمہ باجی، اتنا اچھا شوہر ہے، پیارا سا بیٹا ہے، دولت کی ریل پیل ہے، مگر انہیں رشتوں کی قدر ہی نہیں، صرف دولت کی ہوس ہے، اپنے نفس کی تکمیل سے سروکار ہے۔ انہوں نے تو ہم مڈل کلاس لڑکیوں کی بدنام کر کے رکھ دیا ہے، ان کا اعتبار ہی کھو دیا۔ ارسلان بھائی تو یہی سمجھتے ہوں گے نا کہ مڈل کلاس کی ساری لڑکیاں دولت کے خواب دیکھتی ہیں۔ وہ صبح بیدار ہوئی تو رات والے واقعے کو یاد کر کے سوچنے لگی۔ 8 بجے تھے، وہ اپنے کمرے میں موجود تھی۔ یہ کمرہ گیسٹ روم سے منسلک تھا، کافی کشادہ اور خوبصورت تھا۔ اس نے کھڑکی سے پردہ ہٹا کر باہر دیکھا، سورج اپنی روشنی سے زمین کو منور کر رہا تھا۔ اس کی گزشتہ 10 سالہ زندگی میں شاید یہ پہلی صبح تھی وہ یوں فارغ اور پرسکون کھڑی تھی، ورنہ تو اسے فجر کی نماز سے فارغ ہوتے ہی کچن کے کام میں مصروف ہونا پڑتا تھا۔ چاچی نے اسے نوکرانی بنا رکھا تھا۔ اس کی ماں باپ کا انتقال اس کے لڑکپن میں ہی ہو گیا تھا۔ چچی چچا نے اسے ماں باپ کا پیار تو نہ دیا، مگر اس گھر میں رہنے ضرور دیا، جس میں اس کی باپ کا بھی آدھا حصہ تھا۔ چچا تو رحم دل اور سیدھے آدمی تھے، مگر چچی بہت ہوشیار اور تیز اور ظالم عورت تھی۔ چچا بھی ان سے دبتے تھے۔ ان کے 2 بچے تھے، ایک بیٹی اور ایک بیٹا، دونوں ہی صوبیہ کے ہم عمر تھے۔ چچی گھر کے سارے کام صوبیہ سے کرواتی، وہ تو چچا اکثر صوبیہ کی حمایت میں بول پڑتے تو وہ صبح سے شام اور شام سے رات تلک گھر کے کاموں میں جتی رہتی۔ تعلیم بھی اس نے اپنے شوق اور چچا کی سپورٹ کی بدولت حاصل کی، وہ ہمیشہ امتیازی نمبروں سے کامیاب ہوتی رہی۔ بی ایڈ کر کے اس کا ارادہ اسکول میں ملازمت کرنے کا تھا۔ چچی سے ہر وقت طعنے دیتی رہتی کہ ہمارے ٹکڑوں پہ پل رہی ہے۔
ارے بھگوان کیوں ستاتی ہے اس یتیم مسکین کو؟ صبح سے رات تک تو یہ تیری اور تیرے گھر والوں کی محنت مزدوری کرتی ہے، بدلے میں کیا ملتا ہے اسے؟ 3 وقت کی روٹی اور سال میں 2 جوڑے کپڑے، اور کیا لیتی ہے یہ تجھ سے؟ اس گھر میں آدھا حصہ صوبیہ کا، تو یہ کیوں بھول جاتی ہے؟ چچا اسے سمجھانے لگتے۔ کوئی حصہ وصہ نہیں صوبیہ کا، اس کی تعلیم پر جو پیسہ خرچ ہو رہا ہے وہ کیا تم نہیں دیتے؟ چچی نے سلگ کر کہا۔ میں دیتا ہوں نا، تو تم تو نہیں دیتی؟ میری سگی بھتیجی ہے صوبیہ، میرا خون ہے، میرے مرحوم بھائی کی نشانی ہے، اور اس کی تعلیم پر جتنا روپیہ خرچ ہوا ہے وہ نکال کے بھی ہزاروں لاکھوں بنتے ہیں اس کا مکان میں اس کے۔ چچا نے کہا تو چچی نے سنگ دلی سے کہا، بس میں نے کہہ دیا نا اسے حصے کے چکر میں مت ڈالنے۔ ارے میں تو کہتی ہوں نکال باہر کرو۔ پاگل ہوئی ہو، کیسے نکال دوں؟ چچا نے تپ کر کہا۔ کسی سے بھی 2 بول پڑھوا دو اور چلتا کرو۔ وہ شکور نہیں ہے پرچون کی دکان والا، رشتہ کرانے والی ماسی اس کا رشتہ لائی تھی صوبیہ کے لیے۔ میں تو کہتی ہوں اسی جمعے 3 کلمے پڑھاؤ اور جان چھڑاؤ۔ تم تو پاگل ہی سٹھیا گئی ہو۔ ارے کچھ تو خوف خدا کرو، شکور کی بیٹی صوبیہ کے ساتھ کالج میں پڑھتی رہی ہے، میں اس بڈھے نشئی سے ہرگز نہیں بیاہوں گا اپنی صوبیہ کو۔ چچا نے سختی سے کہا تو صوبیہ کو ان پر بے حد پیار آیا۔ وہی تو تھے جو اس کے آگے کے لیے آواز بلند کرتے رہتے تھے، ورنہ تو اس وقت گھر میں وہ دم گھٹ کر مر جاتی۔ دیکھو کچھ دینا دلانا بھی نہیں پڑے گا، مفت میں ثواب ملے گا۔ تم تو سمجھتی نہیں ہو، جسے دیکھو پوچھتی ہے صوبیہ کی شادی کب کر رہی ہو، جہیز کتنا دو گی؟ ارے جہیز دیتی ہے میری جوتی۔ تم کو نہیں کرنی اس کی شادی تو نہ کرو، مگر اسے اب میں اس گھر میں نہیں رہنے دوں گی۔ ارے جو اچھا رشتہ آتا ہے وہ صوبیہ کے لیے آتا ہے، لڑکے والے آتے ہیں اپنی نائمہ کو دیکھنے اور پسند اس پھلا رانی کو کر جاتے ہیں۔ کیسی جوانی نکالی ہے کمبخت نے، میری ہی بیٹی کی راہ میں دیوار بن کر کھڑی ہو گئی۔ یہ تو جب تک اس گھر میں رہے گی میری بیٹی کی شادی نہیں ہو سکے گی۔ نکال باہر کرو اسے، کسی دارالعلوم میں بھیج دو۔ اچھا چپ کر، سوچتا ہوں کچھ۔ چچا نے زچ ہو کر کہا تو صوبیہ کا دل بجھ گیا۔ اس نے بے بسی سے نیلے آکاش کو دیکھا، جیسے اپنے ماں باپ کو ڈھونڈ رہی ہو، جیسے اپنے رب سے مدد مانگ رہی ہو۔ نائمہ چچی کے دور پرے کے رشتہ دار کی بیٹی تھی، ویشن کی دل دادہ اور دولت کی متمنی تھی۔ ارسلان نے اسے اپنے کزن کی دعوت ولیمہ میں دیکھا تھا۔ وہ اس کے کزن کی بہن کی سہیلی تھی۔ دوستی وہ ہمیشہ اپنے سے اونچے سٹیٹس کی لڑکیوں سے کرتی تھی۔ بناؤ سنگھار میں ماہر تھی اور کسی امیر زادے سے شادی کی خواہش مند تھی۔ شکل و صورت اچھی تھی، اس لیے لباس کی تراش بالوں کی بناوٹ اور سٹائل میں زیادہ حسین لگتی تھی۔ ارسلان نے اسے مشرقی انداز میں سجا سورا دیکھا تو دل ہار بیٹھا۔ کزن نے تعارف کروایا اور اس نے ان کے ذریعے اپنا رشتہ بھجوا دیا۔ نائمہ نے خود کو بہت سادہ مزاج، گھریلو اور مؤدب ظاہر کیا تھا اس پر، مگر اس کی حقیقت تو ارسلان پر شادی کے چند ہفتے بعد کی کھلنا شروع ہو گئی تھی۔ اس کے خیال تھا کہ وہ جلد ہی اپنی محرومی اور حسرتوں کو پورا کر کے تھک کے واپس اس کی طرف لوٹ آئے گی، مگر وہ تو آگے ہی بڑھتی چلی گئی۔ اس کے حلقہ احباب میں مرد اور عورت دونوں ہی شامل تھے۔ رات گئے تک وہ باہر پارٹیوں وغیرہ میں مصروف رہتی، وہ گھر سے دور اور باہر والوں سے قریب ہوتی چلی گئی۔ ارسلان کا ضبط بھی اب تو جواب دیتا جا رہا تھا۔ وہ صرف سنی کی وجہ سے بھی انتہائی اقدام سے گریز کر رہا تھا۔ سنی جسے نائمہ نے صرف جنم دینے کا احسان کیا تھا، وہ شروع دن سے ملازمہ اور آیا کے رحم و کرم پر تھا، اور یہ سب ارسلان کی برداشت سے باہر ہو گیا تھا۔ چچا کے نائمہ کے والد پر کچھ احسانات تھے، کچھ اس کا، کچھ رشتہ داری کا خیال کرتے ہوئے نائمہ نے صوبیہ کو اپنے گھر ٹھہرانے کی حامی بھر لی تھی، اور اسے کہیں ملازمت دلوانے کا وعدہ بھی کیا تھا چچا سے۔ صوبیہ کو قصور سے لاہور امتحان دینے کے لیے آنا پڑا۔ چچا نے اپنی جیب خاص سے اس کے لیے 7-8 نئے اچھے سوٹ سلوائے، نئے جوتے خرید کر دیے، بقول ان کے وہ امیر گھر میں جا رہی ہے، اس کا لباس ان جیسا قیمتی نہ صحیح مگر کم بھی نہیں ہونا چاہیے۔ صوبیہ بھی ان کی مجبوری سمجھتی تھی، جانتی تھی کہ وہ چچی کی وجہ سے ایسا کرنے پر مجبور ہیں، اس لیے اس نے خاموشی سے اپنا سوٹ کیس تیار کیا۔ امتحان ختم ہونے کے بعد وہ کہاں جائے گی، کہاں رہے گی، کیا کرے گی، یہ ایک سوالیہ نشان بن کر اس کے سامنے کھڑا تھا، مگر اس نے مستقبل کا خیال چھٹک کر حال کی طرف توجہ مرکوز کر لی۔ صوبیہ بی بی ناشتہ کر لیں۔ ملازمہ کی آواز پر وہ چونک کر اپنے خیالوں سے باہر نکل آئی۔ نائمہ باجی جاگ گئی ہیں کیا؟ اس نے ملازمہ کو دیکھ کر پوچھا۔ ہاں جی، ابھی جاگی ہیں، تھوڑی دیر تک ناشتہ کریں گی۔ اچھا میں ناشتہ کرنے کے بعد ان سے ملوں گی۔ ٹھیک ہے جی۔ ملازمہ یہ کہہ کر واپس چلی گئی اور وہ ناشتہ کرنے لگی۔ وہ آدھے گھنٹے بعد ڈائننگ روم کی طرف آئی تو ارسلان آفس جانے کے لیے تیار تھا اور سنی کو دلیا کھلا رہا تھا، جبکہ نائمہ ٹوسٹ پر مکھن لگا رہی تھی۔ السلام علیکم، صوبیہ آگے بڑھ کر نائمہ کو دیکھتے ہوئے بولی۔ تم کب آئی؟ نائمہ نے اسے دیکھ کر بہت حیرت سے پوچھا۔ ارسلان نے دیکھا، ہلکے آسمانی رنگ کے لباس میں، سر پر دوپٹہ اوڑھے وہ گھبرائی ہوئی سی تھی۔ میں کل شام آئی تھی، آپ گھر پر نہیں تھی، اس لیے ملاقات نہیں ہو سکی، صوبیہ نے وضاحت سے جواب دیا۔ تو تم آ ہی گئی، وہ ٹوسٹ پر مکھن لگا کر بولی، دانتوں سے ٹکڑا توڑ کر چبانے لگی۔ صوبیہ کو اس کے اس رویے سے بے حد مایوسی اور شرمندگی ہو رہی تھی۔ وہ کسی مجرم کی طرح کھڑی تھی۔ کب سے شروع ہو رہے تمہارے امتحان؟ نائمہ نے نوالہ نگلنے کے بعد پوچھا۔ ابھی تو 10-12 دن باقی ہیں۔ 10-12 دن؟ تو پھر تم اتنی جلدی یہاں کیوں آ گئی؟
اس نے کہا تو وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی، نظریں جھکائے، ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پیوست کیے وہ کچھ بول نہ سکی۔ ارسلان نے اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے مدھم آواز میں کہا، یہ کیسا سوال ہے؟ جب تم وجہ جانتی ہو اپنے انکل سے تفصیلی بات ہو چکی ہے، تمہارے گھر آئے مہمان کو شرمندہ کرنا اچھی بات نہیں۔ میں جانتی ہوں مجھے کیا کرنا ہے، نائمہ نے صوبیہ کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر کہا اور پھر صوبیہ کی طرف دیکھ کر بولی، ناشتہ کر لیا تم نے؟ جی، وہ بمشکل یہی کہہ سکی۔ تو ٹھیک ہے، جاؤ جا کر اپنی پڑھائی پر توجہ دو، یاد رہے کہ توجہ صرف پڑھائی پر ہی ہونی چاہیے۔ کمرہ تو تم نے اپنا دیکھ ہی لیا ہوگا، تمہاری حیثیت سے بڑھ کر خوبصورت ہے اور ضرورت کی ہر چیز سے آراستہ ہے، پھر بھی اگر کچھ چاہیے ہو تو مجھے بتا دینا۔ نائمہ نے بہت طنزیہ اور تمسخرانہ انداز میں مغرور لہجے میں کہا، جی بہتر۔ صوبیہ نے اپنی عزت نفس کی بکھرتی کچیوں کو یکجا کرتے ہوئے کہا، اب جاؤ جا کر پڑھو۔ نائمہ نے سر سے پاؤں تک اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ ایک نظر سنی پر ڈال کر ڈائننگ روم سے چلی باہر نکل گئی۔ نائمہ، وہ تمہاری رشتہ دار ہے، تمہیں اسے اس طرح تو بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ارسلان نے کرسی کھسکا کر کھڑے ہو کر کہا، میں جانتی ہوں مجھے اس سے کس طرح بات کرنی چاہیے، اس کلاس کے لوگوں کو اگر ذرا سی لفٹ کرا دیتے تو سر پر چڑھ جاتے ہیں۔ نائمہ نے تصحیح آمیز لہجے میں کہا، واقعی صحیح کہا تم نے۔ ارسلان کا جملہ معنی خیز اور گہرا تھا مگر وہ فوراً سمجھ گئی، مجھ پر طنز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے؟ وہ غصے سے بولی تو وہ مسکراتا ہوا سنی کو گود میں لیے آیا کو آوازیں دیتا باہر نکل گیا۔ اف، کتنی بدل گئی ہو نائمہ باجی، میک اپ، سٹائل اور دولت کا غرور ان میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے، وہ کسی کی عزت کرنا ہی نہیں جانتی۔ صوبیہ نے لان کی طرف آتے ہوئے سوچا اور وہیں برآمدے کے ستون کے قریب کھڑی ہو گئی۔ وہ نائمہ سے آج تیسری بار ملی تھی، اسے یاد آ رہا تھا کہ وہ اپنی خوبصورتی اور سمارٹنس کی خاطر کتنے جتن کرتی تھی، حسین نظر آنے کے ٹوٹکے تلاش کرتی رہتی تھی۔ اللہ صوبیہ، تمہاری اسکن کتنی خوبصورت ہے، تم کیا استعمال کرتی ہو، کون سی کریم ہے، پلیز مجھے اس کا نام بتا دو نا۔ پہلی ملاقات میں نائمہ نے اس کی صاف ستھری نرم ملائم جلد کو دیکھ کر کہا تھا، میں تو کوئی کریم استعمال نہیں کرتی نائمہ باجی، بس کچن میں کام کرتی ہوں تو سبزیوں اور پھلوں کا عرق چہرے پر لگا لیتی ہوں، نہ کوئی خرچہ نہ کوئی جھنجھٹ۔ صوبیہ نے سادگی سے جواب دیا، مگر تمہارے چہرے پر بازوؤں پر تو بال بھی نہیں ہیں۔ نائمہ نے اس کا لمحوں بھر میں جائزہ لے لیا، قدرتی نہیں ہے، وہ ہنستی تھی۔ ہائے اللہ، تم کتنی لکی ہو، مجھے دیکھو 100 طرح کے جتن کرنے پڑتے ہیں، تھریڈنگ، بلیچنگ، مینی کیور، پیڈی کیور، پتہ نہیں کون سا کیور، تب کہیں جا کر یہ شکل نکلتی ہے۔ نائمہ نے جلے دل سے کہا تو صوبیہ کو ہنسی آ گئی اور اب یہ بات یاد کرتے ہوئے اس کے ہونٹ خود بخود مسکرانے لگے۔ خیریت؟ ارسلان آفس جانے کے لیے نکلا، اسے وہاں اکیلا کھڑے دیکھ کر اور مسکراتا دیکھ کر رک کر بولا، جی۔ وہ سٹ پٹا گئی، کس بات پر مسکرا رہی ہو؟ وہ اس کی گھبراہٹ سے محظوظ ہو کر بولا، وہ مجھے نائمہ باجی کی ایک بات یاد آ گئی جو انہوں نے شادی سے پہلے مجھ سے کہی تھی، اس نے مدھم لہجے میں جواب دیا۔ آئی سی، اوکے میں چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ وہ مسکراتا ہوا اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا، اس کے ارد گرد اس کی خوشبو بکھر گئی جو اس نے اپنے ملبوس پر لگا رکھی تھی۔ صوبیہ نے گہرا سانس لے کر خوشبو کو اپنی سانسوں میں اتار لیا۔ ایک ہی دن میں اسے نائمہ کے معمولات کا اندازہ بھی ہو گیا تھا، وہ رات کے گھر آتی، صبح دیر تک سوتی، تیار ہو کر ناشتہ کرتی اور گاڑی کی چابی اور پرس لے کر گھر سے باہر چلی جاتی۔ سنی رات کو بھی آیا کے پاس سوتا تھا اور دن میں بھی سارا وقت آیا کے پاس رہتا تھا۔ آیا نہ اسے ڈھنگ سے کھلاتی پلاتی اور نہ ہی اسے ہنستی بولتی، وہ گمسم سا پریم یا جھولے میں پڑا رہتا۔ صوبیہ کو سنی کی حالت پہ بہت دکھ ہوتا، اس پر بے انتہا پیار آتا۔ اس نے اپنی پڑھائی پر توجہ دینے کے ساتھ ساتھ سنی کو بھی توجہ دینا شروع کر دی تھی، چند ہی دنوں میں وہ اس سے مانوس ہو گیا۔ آیا بھی سنی کو صوبیہ کے حوالے کر کے مزے سے سوتی رہتی۔ دوپہر کو بھی سنی بے تحاشا رو رہا تھا، صوبیہ سے رہا نہ گیا اور وہ اسے اپنے کمرے میں لے گئی اور جب ارسلان گھر آیا، حسب معمول حسب عادت سنی کو دیکھنے کے لیے اس کے کمرے میں گیا تو اس کا جھولا خالی دیکھ کر اور آیا کو سوتا دیکھ کر اس کی جان ہی نکل گئی۔ سرداراں، آیا سنی کہاں ہے؟ وہ غصے اور پریشانی سے زور سے بولا۔ جی صاحب جی، آیا ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ میں پوچھ رہا ہوں سنی کہاں ہے؟ وہ غصے سے پوچھ رہا تھا، وہ بری طرح بوکھلائے ہوئے بولی، یہی تھا جی، جھولے میں۔ اندھی ہوگی اور جھولے میں ہوتا تو میں تم سے پوچھتا کہاں ہے سنی؟ وہ جی ہاں، یاد آیا، سنی بابو بہت رو رہے تھے تو صوبیہ بی بی انہیں اپنے کمرے میں لے گئی تھی، وہ ادھر ہی ہوگا جی۔ اور تم یہاں مزے سے سو رہی تھی، اگر خدا نہ خواستہ سنی کو سچ مچ کوئی اٹھا کر لے جائے تو تمہارے تو فرشتوں کو بھی خبر نہ ہوگی۔ آئندہ اگر میں نے سنی کی دیکھ بھال میں کوئی لاپرواہی دیکھی تو چھٹی کروا دوں گا تمہاری۔ ارسلان نے سنی کی موجودگی کا پتہ چلتے ہی پرسکون ہو کر اسے غصے سے کہا، کامچور، مفت کی کھانے کی عادی ہیں سب۔ وہ بڑبڑاتا ہوا صوبیہ کے کمرے کی طرف آ گیا، دروازے پہ ہلکی سی دستک دے کر آہستہ سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ اس کی نظر سیدھی صوبیہ کے بیڈ کی جانب گئی جہاں وہ سنی کو اپنے ساتھ اپنی باہوں کے حصار میں لیے سو رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا قریب آ گیا، سنی اس کے ساتھ سویا ہوا کتنا مطمئن اور خوبصورت لگ رہا تھا، دونوں کے چہرے پر سکون اور معصومیت چھلک رہی تھی۔ تھینک یو صوبیہ، ارسلان نے بہت مدھم آواز میں کہا اور کمرے سے باہر آ گیا۔
آج دوپہر کو اسے ایک عرصے بعد بہت بے فکری کی گہری نیند آئی تھی۔ شام کو وہ لاؤنج میں آیا تو صوبیہ سنی کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ ارسلان کو دیکھتے ہی سنجیدہ ہو گئی اور فوراً سلام جھاڑا۔ وعلیکم السلام، سنی دوپہر سے آپ کے پاس ہے، اس نے تنگ تو نہیں کیا آپ کو؟ وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ نہیں ارسلان بھائی، یہ تو بہت پیارا بچہ ہے، اس کی شرارتیں تو اتنی پیاری ہے کہ انسان دن بھر کی تھکن بھول جائے۔ سارا دن گمسم رہنے سے اس کی گروتھ صحیح نہیں ہو رہی تھی، اب دیکھیں کتنا ایکٹیو ہو گیا۔ اصل میں بچے کو تو بھرپور توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، آپ اسے جتنا زیادہ پک اپ کریں گے سراہیں گے، یہ اتنا ہی زیادہ ذہین اور ایکٹیو ہوتا چلا جائے گا۔ اگر کچھ سنے اور سیکھے گا ہی نہیں تو ایسے ہی گمسم اور خالی ذہن رہ جائے گا۔ بچے کا ماحول ہی ہوتا ہے جو اس کی نشو و نما پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ماحول کی خاموشی سے تو بچہ کچھ بھی نہیں سیکھ سکتا نا۔ درست کہہ رہی ہیں آپ، لگتا ہے آپ نے چلڈرن سائیکالوجی میں ماسٹرز کر رکھا ہے۔ ارسلان اس کی باتوں سے متاثر ہوئے ہنستے ہوئے کہا، نہیں تو میں نے نفسیات پڑھی ضرور ہے، مگر یہ تو عام مشاہدے اور کامن سینس کی بات ہے، اس نے کھجل ہو کر کہا اور سنی کو اس کی گود میں دے کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ارسلان نے مسکراتے ہوئے سنی کا ماتھا چوما۔ ارسلان بیٹا، یہ لڑکی کون تھی؟ اسی وقت ارسلان کی ریحانہ پھپھو نے لاؤنج میں قدم رکھا تو وہ سنی کو لے کر کھڑا ہو گیا۔ آئیے پھپھو، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، تم نے بتایا نہیں کہ وہ لڑکی کون تھی؟ نائمہ کی کزن ہے، امتحان دینے کے لیے آئی ہے، آپ بیٹھے تو زبیدہ چائے لے کر آؤ۔ ارسلان نے انہیں بیٹھنے کا کہتے ہی ساتھ ہی ملازمہ کو چائے کا آرڈر بھی دے دیا۔ بیٹا تم نائمہ کو سمجھاتے نہیں ہو، گھر سے باہر غیر مردوں میں پھرتی ہے اور گھر کے اندر غیر جوان جہاں لڑکی کو چھوڑ رکھا ہے۔ ارے خاندان والے طرح طرح کی باتیں بنا رہے ہیں، کتنا کہا تھا تم سے خاندان میں شادی کر لو، اللہ جانے تمہیں نائمہ میں کیا نظر آیا جو اسے بیاگ لائے۔ ریحانہ پھپھو بولتی ہی چلے گی، بس پھپھو اپنی اسی غلطی کا خمیازہ بھگت رہا ہوں، سنی بھی ماں کی ممتا سے محروم ہے اور ملازموں کے رحم و کرم پر ہے، میں کیا کروں پھپھو؟ جان چھڑاؤ اس سے، ارے ماں اپنے بچے پر توجہ نہیں دے گی تو پھر ایرے گیرے کے ہاتھوں میں ہی رولے گا نا بچہ۔ ریحانہ پھپھو نے لوہا گرم دیکھ کر چوٹ لگائی۔ خیر چھوڑیے، یہ بتائیے شاہانہ کیسی ہے؟ ارسلان نے بات کا رخ موڑ دیا۔ ٹھیک ہے، آج کل میں اسی کی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہوں۔ تو کیا شادی طے ہوگی اس کی؟ ارے کہاں بیٹا، کئی رشتے موجود ہیں مگر شاہانہ مانتی ہی نہیں، میں تو اسے سمجھا سمجھا کر تھک گئی ہوں، میری تو خواہش تھی کہ اس کی شادی تم سے ہوتی، مگر خیر یہ نصیب کی بات ہے، جو مقدر میں لکھا ہے وہی ملتا ہے، آج نہیں تو کل شاہانہ بھی مان جائے گی، لاکھ پتی کروڑ پتی لڑکوں کے رشتے ہیں، کب تک انکار کرے گی؟ ہاں یہ نائمہ کہاں ہے؟ جب بھی وہ گھر پر نہیں ہوتی، کیا آج بھی غائب ہے؟ وہ تیزی سے بولتی چلی گئی۔ ارسلان کو ان کی اسی عادت سے چڑ تھی، وہ نان اسٹاپ بولتی تھی۔ جی آج بھی غائب ہیں، ارسلان نے سنی کو کارپٹ پر بٹھاتے ہوئے جواب دیا۔ ہائے ہائے، اس بچے کا کیا قصور جو یہ سارا وقت ماں کے بغیر رہتا ہے؟ بیٹا تم یوں کیوں نہیں کرتے کہ سنی کو ہمارے گھر چھوڑ جایا کرو، صبح کو شام دفتر سے واپسی پر ساتھ لیتے آیا کرو، تمہیں تو پتہ ہے شاہانہ کو بچوں سے کتنا پیار ہے، وہ تو غیروں کے بچوں سے بے حد پیار کرتی ہے، سنی تو پھر اپنا بچہ گھر کا بچہ ہے، اس پر تو وہ جان چھڑکتی ہے۔ ریحانہ بیگم نے سنی کو آڑ بناتے ہوئے کہا، دراصل وہ شروع سے ارسلان کو اپنا داماد بنانا چاہتی تھی، وہ کروڑوں کی جائیداد کا اکلوتا مالک تھا، ماں باپ کا انتقال ہو چکا تھا، بہن بھائی کوئی تھا نہیں۔ نائمہ سے ارسلان کی شادی ہونے کا ریحانہ بیگم کو بہت قلق تھا، نائمہ کو وہ طلاق دلوا کر شاہانہ کو ارسلان کی دلہن بنانا چاہتی تھی۔ نائمہ کی اپنی حرکتیں اور سرگرمیاں ایسی تھیں کہ وہ خود بخود ارسلان کے دل سے اتر گئی تھی، ریحانہ بیگم کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی، اور اب وہ دیکھ رہی تھی کہ ارسلان مکمل طور پر نائمہ سے عاجز آ چکا ہے تو وہ وقفے وقفے سے گھر آ کر اسے کچوکے لگاتی رہتی تھی، نائمہ کے خلاف اکساتی تھی، اور انہیں تک یقین تھا کہ ارسلان بہت جلد نائمہ کو طلاق دے دے گا اور پھر وہ اپنی بیٹی شاہانہ کی شادی ارسلان سے کرا دیں گی۔ سنی کو وہ اس کام کے لیے آڑ بنا رہی تھی اب، ورنہ ان ماں بیٹی کو سنی سے کوئی ہمدردی یا محبت نہیں تھی، وہ تو کروڑوں کی جائیداد کے چکر میں تھی۔ شکریہ پھپھو جان، یہاں آیا ہے ملازمہ بھی ہے، ناحق آپ کو اور شاہانہ کو زحمت ہوگی، ارسلان نے مہذب لہجے میں کہا۔ لو بھلا، زحمت کیسی؟ اور آیا ملازمہ اپنے تھوڑی ہوتے ہیں، وہ بھلا سنی کو پیار کیوں دینے لگے؟ ہمارا تو یہ خون ہے، اپنوں سے بڑھ کر بھلا کون اسے پیار و توجہ دے سکتا ہے؟ ریحانہ بیگم نے تیزی سے کہا، جب اس کی سگی ماں ہی اسے پیار و توجہ نہیں دے سکتی تو اور کون دے گا؟ خیر چھوڑیے، آپ چائے پی لیجیے، ارسلان نے سنجیدگی سے کہا۔ ملازمہ ٹرالی میں چائے سجائے آ گئی تھی۔ صوبیہ پڑھتے پڑھتے تھک گئی تھی، یوں بھی کالج میں پڑھا ہوا نصاب کافی حد تک اس کے کورس میں شامل تھا، اس لیے اسے بار بار ایک ہی چیز پڑھنے سے بوریت ہونے لگی۔ کتاب بند کر کے اس نے ٹیپ ریکارڈر آن کر لیا اور میوزک سے محظوظ ہونے لگی، ایسے فرصت کے لمحات اسے پہلے کہاں ملنے تھے؟ اپنی مرضی سے سونا، اپنی مرضی سے جاگنا، کھانا بھی عمدہ اور کمرہ بھی شاندار اور آرام دہ، اس کے لیے تو یہ کمرے کی محل سے کم نہیں تھا۔ اچانک اسے سنی کے رونے کی آواز سنائی دی، اس نے ٹیپ ریکارڈر آف کر دیا، آواز اور زیادہ تیز ہوگی، وہ پاؤں میں چپل پہن کر دوپٹہ شانوں میں پھیلا کر تیزی سے کمرے سے باہر بھاگی۔ آیا سنی کو کندھے سے لگائے برآمدے میں چکر لگا رہی تھی اور وہ یہ چیخ چیخ کر رو رہا تھا۔ چپ کر کمبخت، آیا نے سنی کی کمر پر دھوپ لگا کے غصے سے کہا۔ کمبخت تو تم ہو، یہ کیا کر رہی ہو؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ اتنے سے بچے پر ہاتھ اٹھا رہی ہو؟ صوبیہ غصے سے بولتی ہوئی آگے بڑھی۔ لو تو آپ اٹھا لو اسے، مجھے سے تو نہیں سنبھلتا۔ آیا بھی بڑی ڈھیٹ تھی، بجائے شرمندہ ہونے کے روتے ہوئے سنی کو اس کی طرف بڑھا دیا۔ نہیں سنبھلتا تو چھوڑ دو یہ نوکری، آخر تمہیں رکھا کس لیے؟ بچے کو رلا رلا کر ہلکان کر دیتی ہو، پیار کی بجائے مار سے چپ کروانے کی کوشش کرتی ہو، ذرا بھی خیال نہیں ہے تمہیں اس کا؟ صوبیہ نے سنی کو اسے لے لیا اور اپنے ساتھ لپٹا کر نرمی سے تھپکتے ہوئے اسے کھری کھری سنا ڈالی۔ جب اس کی ماں ہی کو اس کا خیال نہیں ہے تو میں کیوں اس کے لیے جان ماری کروں؟ میرا کوئی سگا تھوڑی ہے۔
آیا نے بدتمیزی سے جواب دیا، سگا ہوتا تو کیا تب بھی تم اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتی؟ سگا ہوتا تب نہ، اللہ نے دیا بھی تھا اور سال بعد واپس بھی لے لیا۔ اچھا کیا جو اس نے واپس لے لیا۔ تم جیسی نہ شکری اور نہ قدری عورتوں کے ساتھ یہی ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ تم اسے ماں کا پیار دیتی تم اسے مارنے ڈانٹنے لگی۔ تمہیں یہاں ملازم کس لیے رکھا گیا؟ اگر بچہ نہیں سنبھلتا تو جاؤ یہاں سے، مفت کی تنخواہ لینے کے آئی ہو یہاں، یہ بے ایمانی اور حرام خوری کرنی تو کوئی اور گھر دیکھو، سنی کے ساتھ میں تمہیں ایسا سلوک نہیں کرنے دوں گی۔ صوبیہ نے سنی کو پیار سے سہلاتے ہوئے کہا۔ سنی چپ ہو گیا۔ ویسے آپ سنی بابو کی لگتی کیا ہو؟ خالہ ہوں میں اس کی۔ تو آپ اپنی بہن کو سمجھائیں نا، سنبھالے اپنے بچے کو، انہیں تو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میرے لیے نوکریاں بہت ہیں جی، یہ سامنے والوں کو بھی اپنے بچے کے لیے آیا کی ضرورت ہے، یہ تو یہاں تنخواہ زیادہ ملتی ہے اس لیے میں نے ان کی نوکری نہیں کی، یہاں سے جاؤں گی تو وہاں آیا گیری شروع کر دوں گی، میں ان لوگوں کو تمہارے کارناموں کے متعلق پہلے آگاہ کر دوں گی، کرنا پھر وہاں جا کر نوکری کا مطلب صرف تنخواہ لینا نہیں ہوتا، کام کرنا بھی ہوتا ہے، مگر تمہیں تو صرف تنخواہ لینا اور زبان چلانا آتا ہے۔ صوبیہ کو اس پر شدید غصہ آ رہا تھا، وہ کبھی زندگی میں کسی سے اس طرح الجھی نہیں تھی، اس معصوم بچے کی خاطر وہ اس بدلحاظ عورت کے منہ لگی تھی، ورنہ اسے تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ اس طرح غصے سے بول سکتی ہے، اس نے تو آج تک غصہ سہنا ہی سیکھا تھا۔ اب کھڑی کھڑی مجھے کیوں گھوری ہو؟ اس کا فٹر بنا کے لاؤ اور بوتل نیم گرم پانی سے اچھی طرح دھو لینا۔ صوبیہ نے اسے اپنی طرف خونخوار نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اور کوئی حکم؟ وہ کمر پر جاہل عورتوں کی طرح ہاتھ رکھ کر بولی۔ کاہل اور کامچور ملازموں کو حکم نہیں دیا جا سکتا، اس کے ساتھ تو مغز ماری ہی کی جا سکتی ہے۔ جاؤ فٹر لاؤ، بچہ بھوک سے بلک رہا ہے۔ صوبیہ نے طنزیہ لہجے میں کہا تو وہ لٹ مار لہجے میں بولی، میں اسے چپ کرا کے فٹر بناتی ہوں تو اس نے میرا دماغ کھا لیا تھا۔ اچھا، دماغ نام کی کوئی چیز ہے تمہاری کھوپڑی میں؟ حیرت ہے، صوبیہ نے بہت حیرت سے نظر آنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا۔ دیکھے جی، مجھے آج تک کسی نے اتنی باتیں نہیں سنائی، میں نے بھی آج تک کسی کو اتنی باتیں نہیں سنائی، یہ شرف تمہیں ہی حاصل ہوا اور اس بہانے مجھے بھی اپنی خوابیدہ صلاحیتوں کا پتہ چل گیا کہ اس سے پہلے کہ میری صلاحیتیں مزید عیاں ہوں، تم سے جو کہا ہے وہ کرو۔ صوبیہ نے سخت سنجیدہ مگر سخت لہجے میں کہا۔ السلام علیکم صاحب جی۔ آیا نے ستون کے پیچھے سے ارسلان کو نمودار ہوتا دیکھ کر گھبرا کر سلام کیا۔ صوبیہ نے فوراً مڑ کر دیکھا۔ وعلیکم السلام، بلکہ اب تمہیں خدا حافظ کہنا چاہیے، ہے نا سردارہ بی بی؟ ارسلان نے صوبیہ کے برابر کھڑے ہو کر کہا تو ان کی ساری باتیں سن چکا تھا۔ میں سنی بابو کا فیڈر لاتی ہوں جی۔ وہ فوراً وہاں سے کھسکی۔ ارسلان بھائی آپ کب آئے؟ صوبیہ نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جب آپ سنی کو ایسے گود لے رہی تھی۔ مجھے بہت حیرت ہے مس صوبیہ کہ سنی کی ملازمہ اور ماں کو اس کی ذرا پرواہ نہیں ہے اور آپ کو یہاں آئے چند روز ہی ہوئے ہیں، لیکن آپ روز اول سے سنی کی کیئر کر رہی ہیں، اس کے لیے فکر مند ہیں۔ کیوں؟ اس کا آپ سے ایسا کوئی رشتہ بھی نہیں؟ ارسلان نے اسے دیکھتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ یہ خود ہی اتنا پیارا ہے کہ اس پر بے اختیار پیار آنے لگتا ہے، اور بچے تو ہوتے ہی پیار کے قابل ہیں، ضروری تو نہیں کہ ان سے کوئی اور بھی رشتہ بھی ہو۔ سنی کو دیکھ کر مجھے اپنی محرومیاں بھی یاد آنے لگتی ہیں، بچے والدین کے بغیر بکھر کے رہ جاتے ہیں۔ ارسلان بھائی آپ سنی کو کسی ڈاکٹر کو ضرور دکھائیں، نہ جانے کیا بات ہے، رات کو یا دن میں سوتے سوتے اچانک رونے لگتا ہے اور کافی دیر تک آنکھیں اور مٹھیاں بند کر کے روتا چلا جاتا ہے۔ آیا کہتی ہے کہ خواب میں ڈر جاتا ہے، مگر مجھے کوئی گڑبڑ لگ رہی ہے، پلیز آپ اس کا چیک اپ ضرور کروا لیجیے، اس نے سنجیدہ اور نرم لہجے میں کہا اور چلتی ہوئی لاؤنج میں آ گئی۔ اوکے، میں ڈاکٹر سے کل شام کا ٹائم لے لیتا ہوں، آج نائمہ سے بات کروں گا تاکہ وہ سنی کو میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس لے کر چلے، مگر اس کا ساتھ جانا تو بے سود ہی ہوگا کیونکہ اسے کیا معلوم کہ اس کے بچے کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، اسے کیا تکلیف ہے، وہ کیوں روتا ہے۔ اگر نائمہ جانے کے لیے تیار نہ ہوئی تو آپ کو جانا ہوگا کیونکہ آپ سنی کی حالت کو اس کی ماں اور ملازمہ سے زیادہ سمجھتی ہیں۔ ارسلان نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ آیا فیڈر لے آئی تو وہ سنی کو گود میں لٹا کر فیڈر پلانے لگی۔ سنی بہت مانوس ہو گیا آپ سے، ارسلان نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ بچے تو پیار کے بھوکے ہوتے ہیں، انہیں جس سے پیار ملتا ہے یہ اسی کے ہو جاتے ہیں، صوبیہ نے مسکرا کر کہا۔ نظریں سنی کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ صرف بچے ہی نہیں، بڑے بھی جس سے پیار ملتا ہے اسی کے ہو جاتے ہیں۔ ارسلان نے جانے کس خیال میں یہ بات کہہ دی۔ صوبیہ نے چونک کر اسے دیکھا تو وہ کھچل سا ہو کر بولا، آپ کا امتحان کب شروع ہو رہا ہے؟ پرسوں پہلا پیپر ہے، اس نے بتایا تو وہ سر ہلا کر سنی کو دیکھنے لگا۔ ارسلان بیٹا، یہ کیا نئی آیا رکھی ہے تم نے سنی کے لیے؟ ریحانہ بیگم اسی وقت نازل ہو گئی اور صوبیہ کو سنی کو فیڈر پلاتے دیکھ کر انجان بن کر پوچھا، حالانکہ وہ صوبیہ کو پہچان چکی تھی۔ نہیں پھپھو، یہ تو صوبیہ نائمہ کی کزن، میں نے بتایا تو تھا آپ کو۔ ارسلان نے صوبیہ کی فک ہوتی رنگت کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا، نائمہ کی کزن ہے تو نائمہ جیسی ہی ہوگی نا؟ وہ طنز سے بولی۔ ایکسکیوز می ارسلان بھائی، وہ سنی کو گود میں لیے جانے کے لیے کھڑی ہوگی۔ اے لڑکی، بچے کو کہاں لے جا رہی ہے؟ سنی کو ادھر دو مجھے، ریحانہ بیگم نے تیز لہجے میں کہتے ہوئے سنی کو لینے کے لیے ہاتھ بڑھائے۔ سوری میڈم، سنی کو سکون سے فیڈر پینے دیجیے، اس کے بعد یہ سو جائے گا، اسے ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں۔ یہ کہہ کر سنی کو لے کر وہاں سے چلی گئی۔ ارسلان اس کا جواب سن کر بہت خوشی ہوئی تھی، اس کے لبوں پر بڑی دلنشیں مسکراہٹ بھری تھی۔ اے لو، یہ کس قسم کی لڑکی ہے بھائی؟ جمعہ 8 دن ہوئے ہیں اسے یہاں آئے ہوئے اور بات ایسے کرتی ہے جیسے مالکن ہو گھر اور بچے کی۔ ارسلان بیٹا، تم نے بھی بچے کو اس کے حوالے کر دیا؟ ریحانہ بیگم کو خطرے کی گھنٹی بجتی سنائی دی، غصے سے بولی۔ ارے نہیں پھپھو، سنی کو آیا نے رلا کر ہلکان کر دیا، صوبیہ نے اسے چپ کرایا ہے، بچہ اس کے پاس آرام سے ہے، اس لیے میں نے
خاموش رہا۔ ورنہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ تو امتحان دیتے ہی یہاں سے چلی جائے گی۔ ارسلان نے کہا۔ چلی ہی جائے تو اچھا ہے، اور یہ تمہاری دلہن بیگم حسب معمول گھر سے باہر ہے کیا؟ جی ہاں، آپ کو تو معلوم ہی ہے۔ مجھے تو معلوم ہے، مگر تمہیں کچھ معلوم نہیں ہے۔ لوگ کیسی کیسی باتیں بنا رہے ہیں۔ ارے میں تمہاری بڑی ہوں، بزرگ ہوں، بھتیجے ہو تم میرے، ایسی باتیں سننا تو مجھے ہی پڑتی ہیں نا۔ افسوس ہوتا ہے تمہاری اور سنی کی حالت دیکھ کر۔ ارسلان بیٹا سمجھاؤ نائمہ کو کہ گھر میں ٹک کر رہے، نہیں سمجھتی تو اسے صاف صاف کہہ دو کہ اپنے مائکے کا راستہ ناپے۔ ریحانہ بیگم نے تیزی سے کہا۔ اسے طلاق کی دھمکی بھی نہیں سدھار سکتی پھپھو، میں نے یہ بھی کر کے دیکھ لیا، وہ سمجھنے کی حد کراس کر چکی ہے۔ ارسلان نے تعصب سے کہا۔ تو تم کس انتظار میں ہو؟ طلاق کیوں نہیں دے رہے تھے اسے؟ ریحانہ بیگم اس کی بات سن کر دل ہی دل میں خوشی سے جھوم اٹھی، گویا ان کے راستے کا کانٹا جلد نکلنے والا تھا۔ پھپھو میں اپنے ضبط کو آخری حد تک آزمانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ میرے بیٹے کی زندگی کا سوال ہے۔ ماں باپ کے جھگڑوں اور علیحدگی کی زد میں بچے ہی آتے ہیں، اس طرح بچوں کی شخصیت دو حصوں میں بٹ جاتی ہے، منتشر ہو جاتی ہے، اور میں اپنے بچے کو بکھرتے منتشر ہوتے نفسیاتی مسائل کا شکار ہونے تک کبھی نہیں دیکھنا چاہوں گا، بس اسی لیے خود پر جبر کر رہا ہوں، برداشت کر رہا ہوں۔ ارسلان نے سنجیدہ اور کربناک لہجے میں کہا تو برآمدے میں سنی کو گود میں لیے بیٹھی صوبیہ کے دل میں ارسلان کے لیے بے پناہ عقیدت، عزت اور احترام پیدا ہو گیا۔ وہ اپنے بیٹے کے مستقبل کے بارے میں، اس کی زندگی کی خوشیوں کے بارے میں کس قدر متفکر تھا۔ اچھا بیٹا، جیسے تمہاری مرضی، میں اب چلتی ہوں۔ شاہانہ گھر پر اکیلی ہوگی، تمہارے انکل بھی اسلام آباد گئے ہوئے ہیں، تو پپو آپ شاہانہ کو بھی اپنے ساتھ لے آتی نا، بہت دن ہو گئے، اسے ملاقات نہیں ہوئی۔ ارسلان نے اخلاقاً کہا۔ میں نے تو کئی بار کہا ہے، مگر وہ نائمہ کی وجہ سے نہیں آتی۔ ریحانہ بیگم نے نرمی سے کہا۔ نائمہ گھر پر ہوگی تو اسے کچھ کہے گی نا، خیر اگلی بار جب آپ آئیں تو شاہانہ کو بھی ساتھ لے آئے گی۔ ارسلان نے نرمی سے کہا۔ ضرور لاؤں گی بیٹا، تم بھی کسی دن ہمارے ہاں چکر لگا لینا، میں ہی آ جاتی ہوں، تم نے تو اپنی پھپھو کے گھر آنا ہی چھوڑ دیا ہے، وہ خوشگوار لہجے میں بولی۔ پھپھو آفس سے گھر آتا ہوں تو سنی کے ساتھ مصروف ہو جاتا ہوں، پھر کہیں جانے کو دل ہی نہیں کرتا، ویسے بھی انشاءاللہ ضرور چکر لگاؤں گا آپ کی طرف۔ ارسلان نے سنجیدگی سے کہا۔ میں انتظار کروں گی، اچھا خدا حافظ۔ وہ خوشی سے ارسلان کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی تو اس نے بھی کھڑے ہو کر انہیں رخصت کیا۔ نائمہ شام کو تیار رہنا، تمہیں سنی کو لے کر ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ ارسلان نے اگلے دن آفس جانے سے پہلے رک کر اسے کہا۔ کیوں، سنی کو کیا ہوا؟ وہ دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے، میں نے ڈاکٹر سے ٹائم لے لیا، شام کو تم گھر پر ہی رہنا۔ ارسلان نے اپنا بریف کیس اٹھاتے ہوئے کہا۔ سوری، شام کو تو مجھے رخسانہ کے یہاں جانا ہے، تم آیا کو ساتھ لے جانا۔ اس نے بے حسی سے جواب دیا تو ارسلان کی آنکھوں میں چنکاریاں ابھر گئیں۔ وہ تمہارا بیٹا ہے، آیا کا نہیں، وہ سختی سے بولا۔ وہ تمہارا بیٹا بھی ہے، تم اکیلے سے لے جانا، میرا جانا اتنا ضروری بھی نہیں، وہ ناخنوں کو دیکھتے ہوئے سی بے پرواہی سے بولی۔ تمہارا رخسانہ کے گھر جانا بھی اتنا ضروری نہیں، وہ غصے سے بولا۔ خواہ بحث میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہو، تم جانتے ہو کہ میں جو کہتی ہوں وہی کرتی ہوں، میں شام کو رخسانہ کے گھر جاؤں گی۔ نائمہ نے طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا تو وہ غصیلے لہجے میں بولا۔ جہنم میں جاؤ تم اور تمہاری مصروفیات، لیکن یاد رکھنا نائمہ بیگم کہ اگر سنی کو کچھ ہوا تو وہ دن اس گھر میں تمہارا آخری دن ہوگا، سنا تم نے؟ اور نائمہ نے سنا تھا یا نہیں، صوبیہ نے ضرور سن لیا تھا، اور ارسلان کو غصے میں سرخ چہرہ لیے باہر جاتے دیکھ بھی لیا تھا۔ اسے سنی پر ترس آ رہا تھا، جسے نائمہ جیسی بے حس و بے پرواہ ماں ملی تھی۔ اسے ارسلان سے بھی ہمدردی محسوس ہو رہی تھی، جو بیوی کے ہاتھوں تنگ تھا، دل گیر اور دل برداشتہ تھا۔ اللہ نے نائمہ باجی جیسی ناک قدی عورت کو اولاد پتہ نہیں کیوں دے دی، صوبیہ نے دل میں سوچا اور گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ صوبیہ کے امتحانات شروع ہو گئے تھے، صوبیہ نے سوچا کہ امتحانات سے فارغ ہوتے ہی خود سنی کو ڈاکٹر کے پاس لے جائے گی، کل اس کا آخری پرچہ تھا۔ وہ تیاری کر کے سستانے کو بیٹھی تھی کہ نائمہ کی زور زور سے چیخنے چلانے کی آواز پر چونک گئی اور اٹھ کر کمرے سے باہر آ گئی۔ اس نے دیکھا نائمہ کہیں جانے کے لیے سجی سوری کھڑی تھی اور ساڑی زیبتن کی تھی اس نے، جس کا بلاؤز نہ ہونے کے برابر تھا۔ صوبیہ تو ایک نگاہ ڈال کر ہی شرم سے واپس مڑ گئی۔ ارسلان کے کزن کی شادی تھی اور وہ دونوں جا رہے تھے، ارسلان نے اس کے لباس پر اعتراض کیا تو وہ لگی چیخنے چلانے۔ اچھا لگے گا اس نیم عریاں لباس میں اتنے ہجوم میں جانا، ارسلان نے کہا تو وہ بالوں کو چھیڑتے ہوئے بولی۔ تم تو مجھے اپر کلاس کے لگتے ہی نہیں ہو بھائی، آج کل یہی فیشن ان ہے، لعنت ہو ایسے فیشن پر جسے بے حیائی جھلکتی ہو۔ وہ ناگواری سے بولا۔ جاؤ جا کر کوئی ڈھنگ کا لباس پہن کر آؤ، میرے پاس تو ایسا ہی لباس ہے، تمہیں چلنا ہے تو چلو ورنہ میں اکیلی ہی چلی جاؤں گی، وہ اپنا پرس اٹھاتے ہوئے بولی۔ تم اس حلیے میں وہاں نہیں جاؤ گی، تمہیں میری عزت کا کوئی خیال نہیں، فلمی ہیروئنوں کی طرح بند سور کر باہر جاتی ہو، کتنی نظریں تمہارے وجود پر پڑتی ہوں گی، اور تمہیں اپنی عزت کا بھی کوئی خیال نہیں، ارسلان نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ ہاں نہیں ہے خیال، تم دقیانوسی خیالات کے مالک ہو، زمانے کے ساتھ چلنا سیکھو ارسلان احمد، وہ غصیلے لہجے میں چلائی۔ تم نے جو اپنی چال بدلی ہے نائمہ بیگم، مجھے ڈر ہے کہ تم ایک دن منہ کے بل گرو گی، اب بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، وہ نرم لہجے میں بولا۔ وہ حقارت سے سر چھٹکتی باہر کی طرف چل دی۔ کہاں جا رہی ہو؟ ارسلان نے بلند آواز میں پوچھا۔ تمہارے عزت دار رشتہ داروں کے فنکشن میں نہیں جا رہی، میری اپنی بھی کچھ جان پہچان ہے، تم ہی جاؤ اپنے کزن کی شادی میں خواہ جانے کے لیے تیار ہو کر اتنا اچھا فنکشن مس کرنے چلی تھی۔
میوزک میلے میں جا رہی ہوں، 3-4 بجے بھی بج سکتے ہیں، بائے۔ وہ یہ کہہ کر چلی گئی، چلتی بنی اور ارسلان نے غصے سے اپنے ہونٹ اور ہاتھ بھینچ لیے۔ تمہیں تو اب مستقل بائے بائے کہنا ہی پڑے گا نائمہ بیگم، بہت ہو گیا، اب تم نے میرا سکون برباد کر کے رکھ دیا، میری عزت کی دھجیاں بکھیرتی پھرتی ہو تم۔ یار دوست کہتے ہیں کہ ارسلان تمہاری بیوی بہت ملنسار اور ماڈرن خاتون ہے۔ ہوں، ملنسار، جو عورتوں اور مردوں دونوں کو ایک ہی انداز میں ملتی ہے۔ بے باک اور بے حیا ہو تم نائمہ بیگم۔ ارسلان نے سلگتے ذہن کے ساتھ سوچا اور سنی کو دیکھنے اس کے کمرے میں چلا گیا۔ صوبیہ بھی اپنے کمرے میں آ کر تھک کر سو گئی۔ وہ آخری پرچہ دے کر گھر آئی تو بہت مطمئن تھی، اس کے تمام پرچے بہت اچھے ہوئے تھے اور اسے اعلیٰ نمبروں سے کامیابی کی امید تھی۔ گھر آ کر اس نے ظہر کی نماز ادا کی، کھانا کھایا اور سونے کے لیے لیٹی تو اچانک اسے سنی کا خیال آ گیا۔ کیوں نہ سنی کو اپنے پاس لے آؤں؟ اس نے مسکراتے ہوئے سوچا۔ ابھی وہ اپنی اس سوچ پر عمل کرنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ آیا اس کے کمرے کا دروازہ دھڑ سے کھولتی اندر داخل ہوئی اور ہامتی ہوئی بولی، سنی بابو کو کچھ ہو گیا، اس کا جسم نیلا پڑ رہا ہے۔ کیا؟ صوبیہ اچھل کر بستر سے اتری۔ چلو میرے ساتھ۔ وہ جوتے پہن کر دوپٹہ سنبھالتی تیزی سے سنی کے کمرے کی طرف بھاگی۔ اندر پہنچی تو سنی کو بیڈ پر بہت تکلیف دہ حالت میں لیٹا دیکھا۔ اس کا جسم نیلا ہو رہا تھا، ایک ایک رگ واضح نظر آ رہی تھی۔ وہ دونوں بازو اوپر اٹھائے مٹھیاں بھیجے بہت مدھم آواز میں رو رہا تھا۔ صوبیہ کو لپک کر اسے اٹھایا۔ سنی بیٹا، کیا ہوا میری جان؟ آیا جلدی کرو، ڈرائیور سے کہو گاڑی نکالے، اسے ابھی ہسپتال لے کر جانا ہے۔ وہ سنی کو پیار کر کے تیزی سے اسے گود میں لے کر اٹھتے ہوئے بولی۔ مگر صاحب لوگ تو گھر پہ نہیں ہیں، آیا نے کہا۔ اگر ہم صاحب لوگ کے آنے کا انتظار کریں گے تو یہ بچہ اس دنیا سے چلا جائے گا۔ جلدی کرو، اس کی ضروری چیزیں بھی اٹھاؤ، فیڈر ضرور ساتھ لے لینا۔ وہ یہ کہہ کر اپنے کمرے کی طرف دوڑی۔ چچا نے اسے جاتے وقت 5,000 روپے نقد دیے تھے جو اس کے پاس جوں کے توں رکھے تھے۔ اس نے اپنا پرس اٹھایا اور سنی کو سنبھالتی باہر بھاگی۔ ڈرائیور نے اسے دیکھتے ہی گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ چاچا جلدی کرو، کسی نزدیکی ہسپتال لے چلو، سنی کی حالت بہت خراب ہے۔ صوبیہ نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ اللہ کرم کرے گا، چلو بی بی۔ ڈرائیور جو اس کے چچا کی عمر کا تھا نرمی سے تسلی آمیز لہجے میں بولا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہی گاڑی سٹارٹ کر دی۔ صوبیہ سارے راستے درود پاک اور قرآنی آیات پڑھ پڑھ کر سنی پر پھونکتی رہی اور اس کی تو اپنی حالت قابل رحم ہو رہی تھی۔ آنسو آنکھوں سے جانے کہاں سے امڑتے چلے آ رہے تھے۔ وہ ہسپتال پہنچتے ہی وہ ڈرائیور کے ساتھ ڈاکٹر کے کمرے میں پہنچی تو وہاں پہلے سے کئی عورتیں اپنے بچوں کو لیے موجود تھیں اور ڈاکٹر کسی مریض کو فون پر ہدایات دے رہا تھا۔ صوبیہ نے چند سیکنڈ تک ڈاکٹر کے فارغ ہونے کا انتظار کیا، مگر جب وہ فارغ نہ ہوا تو اس نے کھڑے ہو کر کہا، ایکسکیوز می ڈاکٹر، پہلے میرے سنی کو چیک کر لیں، اس کی حالت بہت سیریس ہے۔ آپ ادھر آ جائیے۔ ڈاکٹر نے اس کی طرف دیکھ کر اسے اشارے سے بچوں کے چیک اپ کی جگہ لگے بیڈ کی طرف اشارہ کر کے کہا تو وہ فوراً آگے آ گئی۔ کمرے میں موجود عورتیں اسے اور سنی کو حیرانگی سے دیکھ رہی تھیں۔ صوبیہ کے چہرے سے چھلکتی پریشانی اور سنی کی حالت پر سب کے دل گھبرانے لگے۔ سنی کو اس نے الٹا کر کے اس کی کمر پر تھپڑ مارے۔ سنی کے رونے کی آواز کمرے سے باہر تک جا رہی تھی۔ سنی کے ساتھ ساتھ صوبیہ کا دل بھی رو رہا تھا، چیخ رہا تھا۔ کب سے ہے اس کی یہ حالت؟ ڈاکٹر نے سنی کو الٹا سیدھا لٹا کر پوچھا تو وہ نم لہجے میں بولی، تھوڑی دیر پہلے سے۔ پہلے کبھی ایسا ہوا ہے؟ نہیں، لیکن یہ سوتے سوتے اچانک چیخ چیخ کر رونے لگتا تھا کئی دن سے، اور اس طرح مٹھیاں بند کر لیتا تھا۔ آنکھیں بھی ابھی تک کھلی ہیں اس کی۔ اس نے تیزی سے تفصیل بتائی۔ ڈاکٹر نے سنی کو سیدھا کر کے لٹایا اور ٹیبل پر رکھے انٹرکام سے نرس کو ہدایت دی کہ اس کی طرف دیکھ کر بولا، بچے کو آکسیجن کی ضرورت ہے، آپ اسے اوپر لے جائیں، یہاں سے دائیں جانب سیڑھیاں ہیں، وہاں اوپر چلی جائیں، نرس کو میں نے ہدایات دے دی ہیں، آپ اسے آکسیجن لگوائیں، میں بھی آ کر دیکھتا ہوں۔ اوکے۔ وہ سنی کو اٹھا کر تیزی سے باہر نکلی، ڈرائیور بھی اس کے ساتھ ہو لیا۔ نرس کمرے سے باہر ہی کھڑی تھی۔ بچے کو بیڈ پر لٹا دے، نرس نے کہا اور صوبیہ نے سنی کو فوراً بیڈ پر لٹا دیا۔ صوبیہ مسلسل قرآنی آیات کا ورد کر رہی تھی، سنی کی صحت یابی کی دعا کر رہی تھی۔ آپ نے بچے کو کوک پلائی ہے؟ نرس نے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ نہیں تو؟ وہ گھبرا کر بولی تو اس نے کہا، تو پھر یہ کیا نکل رہا ہے؟ اتنے سے بچے کو آپ نے کوک یا کافی ہی پلائی ہوگی، اسے اٹھائیں گود میں۔ اس نے بیڈ پر بیٹھ کر سنی کو اٹھا لیا، وہ مسلسل رو رہا تھا۔ ڈرائیور کو اس نے انجیکشن لانے کا کہا تو وہ فوراً ہسپتال کے نیچے میڈیکل اسٹور سے لے آیا۔ جوں دوا سنی کے جسم میں داخل ہوتی کہ وہ سکون کی حالت میں آتا گیا اور چند سیکنڈ میں سو گیا۔ نرس نے دوا مزید اس کے جسم میں داخل کرنے سے روک کر سرنج پر ٹیپ لگا دی۔ دوا والی نالی نکال کر ایک طرف رکھ دی۔ سنی کے پاؤں میں جہاں سوتی اور دوا داخل کرنے کو نالی لگ گئی تھی وہاں سے خون رس رہا تھا۔ اس کے پاؤں نیلا اور سارا جسم پیلا پڑ چکا تھا، ہڈیاں ہی ہڈیاں تھیں۔ اس کے معصوم وجود میں کتنا کمزور لگ رہا تھا۔ وہ صوبیہ کا دل رو رہا تھا، آنکھوں کو بمشکل اس نے رونے سے روک رکھا تھا۔ سنی سے اس کا کوئی رشتہ نہیں تھا، مگر اس وقت سنی کے لیے ماں کی طرح پریشان اور بے چین ہو رہی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ ننھا منھا پیارا سا معصوم سا بچہ اسے اس قدر عزیز ہو گیا ہے۔ اس کا رواں رواں سنی کی صحت و سلامتی کے لیے گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہا تھا، اللہ سے فریاد کر رہا تھا۔ ارسلان تو آفس میں تھا اور نائمہ کے متعلق کچھ سوچنا بھی فضول تھا۔ وہ گھر پر موجود ہوتی تب بھی اسے سنی سے کوئی دلچسپی نہ ہوتی۔ ایسے اگر وہ سنی کو فوراً ہی ہسپتال لے آئی تھی تو اس نے کچھ بھی غلط نہیں کیا تھا۔ سنی کی زندگی سے بڑھ کر تو کچھ بھی نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر اوپر آ گیا۔ اس نے سنی کا دوبارہ چیک اپ کیا۔ صوبیہ نے ڈاکٹر کے کہنے پر سنی کو بیڈ پر لٹا دیا۔ ڈاکٹر نے سنی کو آکسیجن لگا دی اور اسے گرم کپڑا کمبل وغیرہ اڑانے کی ہدایت کی، چند دوائیں لکھ کر دیں۔
اس نے پرچہ ڈرائیور کو تھما دیا اور 1000 کا نوٹ بھی اپنے والٹ سے نکال کر اسے دے دیا۔ ڈاکٹر صاحب سنی ٹھیک تو ہو جائے گا نا؟ کوئی خطرے والی بات تو نہیں ہے؟ صوبیہ نے بے قراری سے پوچھا۔ نہیں آپ پریشان مت ہو، انشاءاللہ یہ تندرست ہو جائے گا، ڈاکٹر نے ملائمہ سے جواب دیا۔ ڈاکٹر مسعود بچوں کے امراض کے ماہر ڈاکٹر تھے، 45 کے قریب عمر تھی ان کی، اور وہ بہت ملائمت اور نرمی سے اپنے مریض اور اس کے گھر والوں سے بات کرتے تھے۔ ان کی ہاتھ میں شفا بھی تھی۔ سنی کو ہوا کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ نمونیا کا اٹیک ہے، اسے جھٹکے پہلے بھی لگتے رہے ہیں، یہ جو اچانک مٹھیاں اور آنکھیں بند کر کے رونے لگتا تھا تو یہ اسی مرض کی علامات تھی۔ آپ کو اسی وقت اس کا چیک اپ کروانا چاہیے تھا۔ اسے سردی لگی ہے، لگتا ہے آپ نے اسے تیز پنکھے یا اے سی وغیرہ میں لٹائے رکھا ہے۔ ڈاکٹر نے سنجیدگی سے کہا تو اسے یاد آیا کہ آیا اپنے آرام کی خاطر پنکھا اور اے سی کمرے میں آن رکھتی تھی، اور سنی بغیر کسی گرم کپڑے یا کمبل کے بستر پر پڑا روتا رہتا تھا۔ ستمبر کا مہینہ ختم ہونے کو تھا، فضا میں خنکی در آئی۔ ایسے میں بچے کے لیے تیز ہوا، ٹھنڈک، گیلا پن خطرناک ثابت ہوتے ہیں، لیکن آیا کو اس کی پرواہ نہ تھی، نہ اس کی ماں کو۔ ایسے میں سنی کا اس حال کو پہنچنا کوئی انوکھی بات نہیں تھی، یہ تو ہونا ہی تھا۔ ڈرائیور چچا، آپ کے پاس ارسلان بھائی کے دفتر کا فون نمبر ہے یا ان کے موبائل نمبر؟ تو انہیں نیچے جا کر فون کر دیجیے۔ ڈرائیور دوائیں لے کر آیا تو اس نے دواؤں کا لفافہ سائڈ ٹیبل پر رکھے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے بی بی، میں ابھی فون کیے دیتا ہوں، ڈرائیور نے مؤدب لہجے میں کہا اور نیچے ریسیپشن سے ارسلان کو فون کرنے چلا گیا۔ اور وہ ایک گھنٹے سے سنی کے پاس بیٹھی تھی، اس کی ٹانگیں سن ہونے لگی تو وہ اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگی۔ ہسپتال کے اس کشادہ ہوادار کمرے میں 2 بیڈ بچھے تھے، ایک صوفہ سیٹ اور میز تھا، اور آدھا کمرہ تقریباً خالی پڑا تھا۔ دیوار گیر وارڈروب اور الماریاں بھی تھیں، کھڑکیوں کے سامنے پردے لٹک رہے تھے۔ صوبیہ نے کمرے کا جائزہ لینے کے بعد سنی کو دیکھا اور اس کے قریب آ کر جھک کر اس کی پیشانی چوم لی۔ آنکھیں ایک دم آنسوؤں سے بھر گئی، باوجود کوشش کے وہ انہیں بہنے سے نہ روک سکی، اور روتے ہوئے سنی کے چہرے کو دیکھتے ہوئے سورۃ فاتحہ اور درود پاک پڑھ کر اس پر پھونک مار دی اور اس کی پیشانی کو دوبارہ چوم لیا۔ اس کو اچھی طرح سر اور گردن تک ڈاکٹر اور نرس کی ہدایت کے مطابق کمبل سے ڈھک دیا۔ یا اللہ سنی کو تندرست کر دے، کہ مجھے بہت پیارا ہو گیا، اسے جلدی سے تندرست کر دے میرے پیارے اللہ۔ اس نے بھیگتی آواز میں دعا مانگی، اور اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا اور ارسلان پریشان سا تیزی سے اندر داخل ہوا، اور صوبیہ کو نہ جانے کیا ہوا، وہ اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکی اور اٹھ کر روتی ہوئی اس کے بازو سے جا لگی۔ ارسلان بھائی، سنی! وہ بس یہی کہہ سکی اور سسکیوں سے رونے لگی۔ کیا ہو گیا میرے بیٹے کو؟ میرے اللہ، اسے کچھ ہو گیا تو میں تو جیتے جی مر جاؤں گا۔ سنی میری جان، میرے بیٹے! ارسلان نے بے اختیاری اور بے دھیانی میں صوبیہ کے شانے پر ہاتھ رکھ کر بیڈ کے قریب آ کر سنی کو دیکھتے ہوئے دلگیر اور پرنم لہجے میں کہا، اور پھر جھک کر سنی کا ماتھا چوم لیا۔ صوبیہ منہ پر ہاتھ رکھے اپنی سسکیاں دبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ارسلان کتنی دیر تک کھڑا سنی کو محبت بھری نگاہوں سے پدرانہ شفقت سے دیکھتا رہا، پھر خود کو سنبھالتے ہوئے گہرا طویل سانس لبوں سے خارج کیا اور صوبیہ کے چہرے کو دیکھا تو اس پرخلوص، رحم دل اور ہمدرد لڑکی پر اسے بے اختیار ہی پیار آنے لگا۔ شکریہ صوبیہ، آپ نے سنی کے لیے جو بھاگ دوڑ کی، اس کے لیے میں ساری زندگی آپ کا احسان مند رہوں گا۔ وہ اس کے شانے پر ہاتھ رکھے ہوئے تشکر سے بھیگتے لہجے میں بولا، یہ میرا بھی تو ہے۔ ارسلان بھائی، سنی ٹھیک ہو جائے گا نا؟ اس نے روتے ہوئے کہا تو ارسلان نے بمشکل خود پر قابو پاتے ہوئے کہا، ہاں ہمارا سنی انشاءاللہ بہت جلد تندرست ہو جائے گا۔ آپ نے دعا کی ہے نا اس کے لیے؟ جب سے اس کی یہ حالت ہوئی ہے دعا ہی تو کر رہی ہوں۔ بس تو پھر اللہ پر بھروسہ رکھیے، ہمارا سنی تندرست ہو جائے گا۔ اس نے اس کا سر تھپک کر کہا۔ پلیز روئے نہیں، اتنا کچھ کر کے بھی رو رہی ہیں۔ آپ کا تو اس میں کوئی دوش نہیں، میں نے بھی اس روز آپ کے کہنے کے باوجود سنی کو چیک اپ نہیں کروایا۔ نائمہ کی وجہ سے غصے میں سب کچھ بھول گیا، یہ میری بھی کوتاہی ہے۔ آپ تو بہت حوصلے والی ہیں، اپنے دکھوں پہ بھی نہیں روئی، دوسروں کے دکھوں پر خود کو اس طرح ہلکان کر رہی ہیں۔ صوبیہ سنبھالیے خود کو، شاباش، چپ ہو جائیں اور واش روم جا کر منہ ہاتھ دھو لیں۔ میں ڈرائیور سے کہہ دیتا ہوں وہ آپ کو گھر چھوڑ آئے گا۔ نہیں، میں سنی کے ساتھ ہی گھر جاؤں گی، اس نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ مان لیجیے میری بات، آپ تھک گئی ہوں گی، آج آپ کا پیپر بھی تو تھا نا، جائیے گھر جا کر آرام کیجیے، میں ادھر ہی ہوں سنی کے پاس، اور پھر یہ میرا بیٹا ہے، میری ذمہ داری ہے، ارسلان نے نرمی سے کہا تو اس نے پہلے سنی کو دیکھا اور پھر ارسلان کو دیکھتے ہوئے پوچھا، تو کیا سنی میرا کچھ نہیں لگتا؟ میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں تو آپ کے آرام کے خیال سے کہہ رہا تھا، سنی کو آرام آ جائے گا تو مجھے بھی آرام آ جائے گا، بس آپ مجھے سنی کے بغیر گھر جانے کا نہ کہیں۔ اس نے سنی کے قریب بیٹھ کر اس کی معصوم صورت کو دیکھتے ہوئے بھیگتی آواز میں کہا تو وہ اس کی محبت پر بے قراری حیرت زدہ رہ گیا اور آہستہ سے بولا، اوکے ایز یو وش۔ ارسلان نے نائمہ کے موبائل پر اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر اس نے اپنا موبائل آف کر رکھا تھا۔ سنی رات 8 بجے کے قریب نیند سے جاگا تو پھر سے رونے لگا۔ ارسلان اور صوبیہ سے اسے چپ کروانا مشکل ہو گیا۔ صوبیہ نے بڑی مشکل سے اس کے منہ میں فیڈر دیا تو وہ رونا بند کر کے دودھ پینے لگا۔ ارسلان ایک طرف جا کر اپنے موبائل پر نائمہ کا موبائل نمبر ملانے لگا، اس بار بیل جا رہی تھی۔ ہیلو! دوسری جانب مردانہ آواز تھی۔ نائمہ سے بات کراؤ۔ ارسلان نائمہ کے موبائل پر غیر مرد کی آواز سن کر غصے سے بولا تو اس شخص نے ہنس کر کہا، نائمہ تو اس وقت ڈانس کرنے میں مصروف ہے، ٹونی اور نائمہ ڈانسنگ فلور پر لہرا رہے ہیں، یہیں آ جاؤ اور اس حسین نظارے سے لطف اٹھاؤ۔ ٹونی کے بعد میں نائمہ کے ساتھ ڈانس کروں گا۔ بائی دی وے، تم کون ہو؟ یہ ڈانس پارٹی کس کے گھر پر ہو رہی ہے؟ ارسلان نے اپنا غصہ
ضبط کر کے پوچھا۔ ٹونی اور لیلا کے گھر پر، اس نے جواب دیا تو ارسلان نے موبائل آف کر دیا۔ ہاں عجیب ہے، آپ بچے کے فیڈر سے دودھ پلا رہی ہیں جب ہی اس بیچارے کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ نہ تو آپ نے اپنے بیٹے کا خیال رکھا اور نہ آپ کی اس کی صحت کی فکر ہے۔ بچے کے لیے ماں کا دودھ بہترین غذا اور دوا ہے۔ آپ کو کسی نے بتایا نہیں؟ کم از کم اس حالت میں تو اسے اپنا دودھ پلائیں۔ نرس جو اسے دیکھنے کے لیے آئی تھی فیڈر سے اسے دودھ پیتا دیکھ کر لٹھ مار انداز میں بولی تو صوبیہ شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ ارسلان الگ اس سے شرمندہ سا رخ پھیر کر نرس سے مخاطب ہوا۔ سسٹر، آپ بنا تصدیق کے بولے چلی جا رہی ہیں، یہ اس بچے کی ماں نہیں ہے تو پھر ماں کہاں ہے اس کی؟ نرس نے بے حد حیرت سے پوچھا۔ مر گئی ہے اس کی ماں۔ یہ کہہ کر تیزی سے وہ دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ ارسلان بھائی کہاں جا رہے ہیں آپ؟ صوبیہ نے فوراً اسے آواز دے کر پوچھا تو نرس اپنی بات اور بھی شرمندہ ہو گئی۔ وہ سنی کی ماں سمجھ رہی تھی۔ آتا ہوں تھوڑی دیر تک، وہ یہ کہہ کر باہر نکل گیا۔ معاف کرنا، میں سمجھ رہی ہے آپ کا بچہ، اس کی شکل آپ سے بہت ملتی ہے اور آپ اس کے لیے ماں کی طرح پریشان ہو رہی تھی، نرس نے کہا۔ بچوں کے لیے اگر ماں کی طرح پریشان نہ ہوا جائے تو وہ ٹھیک طرح پروان نہیں چڑھ پا سکتے۔ بچے تو ممتا کی چھاؤں میں پلتے ہیں اور اس معصوم کے سر پر بھی ممتا کبھی برسی ہی نہیں، یہ چھاؤں اسے کبھی نصیب ہی نہیں ہوئی، صوبیہ نے سنجیدہ اور دکھی لہجے میں کہا۔ ارسلان فون سننے کے بعد غصے کی آگ میں جھلس رہا تھا۔ اس نے ہمیشہ نائمہ کی ان حرکتوں کو نظر انداز کرنے کی، اسے سمجھانے اور رائے راست پر لانے کی کوشش کی تھی، مگر آج اس نے ہر گنجائش ختم کر ڈالی تھی۔ آج وہ فیصلہ کر چکا تھا۔ ہسپتال سے وہ سیدھا نائمہ کے گھر گیا، اس کے والدین اور بھائی کے ساتھ لے کر ٹونی کے گھر پہنچا۔ حال کمرے کی کھڑکی سے نائمہ ڈانس کرتی غیر مردوں کی باہوں میں نیم عریاں لباس میں تھرکتی انہیں دکھائی دے گئی۔ دیکھ لیجیے آپ لوگ آج اپنی آنکھوں سے اپنی بہن اور بیٹی کے کرتوت دیکھ لیجیے۔ اس کے بعد جو میں کچھ کروں گا آپ لوگ مجھے سے شکایت مت کیجیے گا۔ اس عورت کا بیٹا ہسپتال میں زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا پڑتا ہے اور یہ غیر مردوں کی تسکین کا سامان کرنے میں مصروف ہے۔ اس عورت سے شادی میری زندگی کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ بہت برداشت کیا میں نے سنی کی وجہ سے، اب نہیں کروں گا، ارسلان نے غصے سے کہا تو وہ تینوں غصے سے شرم سے آب کھڑے تھے۔ بیٹا ہم تو کچھ کہنے کے قابل بھی نہیں رہے، اس عمر میں اس لڑکی نے ہمیں رسوا کیا ہے، نائمہ کے باپ نے ندامت سے نم لہجے میں کہا۔ میں نائمہ کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، اس کا بھائی اندر کی طرف لپکا تو ارسلان نے اسے پکڑ کر پیچھے کیا۔ آپ لوگ اب گھر جائیں، سب کے سامنے تماشا بنانے سے کیا حاصل، اور نائمہ کی سزا زندہ رہنے میں ہے، قتل ہو جانے میں نہیں، آپ جائیں اب، ارسلان نے کہا تو وہ تینوں شرمندہ سے واپس ہو لیے۔ ہائے ارسلان صاحب، کیسے ہیں آپ؟ بہت دیر کر دی آپ نے آنے میں، ارسلان کے بزنس سرکل کے بزنس مین جواد اسے دیکھ کر مسکرا کر بولا۔ ہائے، ارسلان نے مجبوراً کہا۔ بھائی آپ کی مسز تو بہت چارمنگ اور بولڈ لیڈی ہیں، ڈانسنگ گرل لگ رہی ہیں اس وقت، تو لگتا ہے آپ کو بھی نائمہ صاحبہ اپنی انگلیاں پر نچاتی ہوں گی، جواد نے طنزیہ اور تمسخرانہ لہجے میں کہا۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، نائمہ سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، ارسلان کی غیرت پر تازیانہ لگا جسے مجبوراً جھوٹ بولنا پڑا۔ اور ریلی چلے اچھا ہے، ایسی عورتیں گھر کے لیے موزوں بھی نہیں ہوتی، گھر میں تو عزت دار عورت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم بھی اپنی بیگمات کو تقاریب میں لے جاتے ہیں، بزنس فیلو سے ملواتے ہیں اور اپنے کام نکلواتے ہیں، مگر غیر مردوں کے ساتھ نچواتے نہیں ہیں، اتنی غیرت تو ہے ہم میں، بیوی تو صرف شوہر کے لیے ہوتی ہے، کیوں ارسلان صاحب، میں نے درست کہا نا؟ جواد نے حیرت کا اظہار کر کے کہا۔ جی بالکل، وہ یہ کہہ کر ایک طرف نکل گیا، راستے میں سے اس کا ایس پی دوست مظہر حسین مل گیا، مگر اس وقت وہ پولیس کی وردی میں نہیں تھا، اسے دیکھتے ہی بغلگیر ہو گیا۔ تم یہاں کیسے؟ ارسلان نے پوچھا۔ بس کچھ شریف زادوں کو اس قسم کی تقاریب میں بے نقاب کرنے کے لیے ہمیں کبھی کبھی ایسی تقاریب بھی اٹینڈ کرنی پڑتی ہیں، لیکن یار مجھے نائمہ بھابھی کو یہاں دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا ہے، یار تیرے جیسے بندے کی ایسی بیوی، یار تو نے بھی تو نائمہ بھابھی کو کھلی چھٹی دے رکھی ہے، اگر تیری جگہ میں ہوتا نا تو ایسی بیوی کو سنسار کر دیتا، پھانسی پر چڑھا دیتا، مجھے تو ایسی بھابھی کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، تو نے کہاں قسمت پھوڑ لی یار، اسے تو اچھی ہے، وہ تیری کزن شہانہ ہی تھی، شوق اور بناوٹ ہے اس میں، مگر ایسی تو نہیں ہے وہ۔ تیری بکواس بند ہوگی یا کچھ اور بھی کہنا ہے؟ ارسلان نے اپنے سلگتے ذہن کو سنبھالتے ہوئے کہا تو وہ اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ سوری یار، میرا مقصد تیرے زخموں پر نمک چھڑکنا نہیں تھا، اس عورت نے میری عزت اور غیرت کی دھجیاں بکھیر دی ہیں، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، ارسلان نے غصے سے بے قابو ہوتے ہوئے حال کمرے میں داخل ہو گیا۔ ارسل مظہر بڑی مشکل سے اسے پکڑ کر باہر لایا، نائمہ کی نظر اس پر نہیں پڑی تھی، وہ تو محو رقص تھی اور شائقین محو دید۔ ارسلان میرے یار صبر کر یار، کیوں سب کے سامنے اپنی بدنامی کو ہوا دینے چلا ہے؟ جنہیں نہیں معلوم کہ نائمہ تیری بیوی ہے انہیں بھی معلوم ہو جائے گا، اور نائمہ کو کیا فرق پڑے گا؟ اسے اگر ایسی حرکتوں سے فرق پڑتا تو وہ ایسا کرتی ہی کیوں؟ فرق تو تجھے پڑے گا، تیرا معاشرے میں ایک نام ہے، مقام ہے، عزت ہے، تو اس بیوقوف عورت کی وجہ سے اپنی عزت کیوں داؤں پر لگانے چلا ہے؟ مظہر اسے پکڑتے ہوئے سمجھاتے ہوئے اسے اس کی گاڑی تک لے آیا۔ تجھے نہیں پتا مظہر، مجھے اس عورت کی وجہ سے کیسی کیسی باتیں سننے کو ملی ہیں، اس کی وجہ سے میرا بیٹا ہسپتال پہنچ گیا، اس نے ٹوٹتے لہجے میں بتایا۔ کیا مائی گاڈ، کیا ہوا سنی کو؟ مظہر نے حیران پریشان ہو کر پوچھا۔ ارسلان نے اسے ساری بات بتا دی۔ یہ تو بہت برا ہوا ارسلان، مظہر نے دکھ سے کہا۔ مظہر تم جا کر اس عورت سے کہہ دو کہ اس کا بیٹا ہسپتال میں موت اور جنگ کی زندگی لڑ رہا ہے، خدا نہ خواستہ اگر وہ یہ جنگ ہار گیا، اگر سنی زندہ رہا تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، جان سے مار دوں گا میں اسے، ارسلان نے غصے سے کہا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ مظہر اسے جاتا دیکھتا رہا۔
ویسے یار نائمہ کا وہ حال ہے کتے نو کھیر نہیں پچی. نائمہ جنی سی نا نیچ وہ مطلب کہ مڈل کلاس میڈیوکر وہ تھی گھر کی ترسی ہوئی عورت نو جدو پیسہ ملیا یا جدو اس طرح چیز ملی تو اوقات تو باہر ہی ہو گئی. بندہ پوچھے ٹھنڈا کر کے کھا لے. انسانوں کی طرح بھی رہا جا سکتا ہے. آسائشیں سب تب تک ہی اچھی لگتی ہے جب تک آپ اس کو رحمت کی طرح استعمال کرو. جب آپ زحمت بن جاؤ گے تو بعد جو آپ کی ضلالت ہی مقدر ہوگی. چلیں جی آگے پڑھتے ہیں. سنی رات بھر بے چین رہا. تھوڑی دیر بعد رونے لگتا. کبھی صوبیہ اور کبھی ارسلان اسے گود میں لے کر کمرے میں ٹہلتے رہے. ارسلان تو ذرا دیر کو بیڈ پر لیٹ بھی گیا مگر صوبیہ سنی کے سرانے ہی بیٹھی رہی. درود پاک پڑھتی رہی. یاسین پاک پڑھ کر اس پر پھونکتی رہی. 3 دن سنی ہسپتال میں رہا. صوبیہ نے اس کی ماں سے بڑھ کر تیمارداری کی. ارسلان تو اس کا مقروض ہو گیا تھا. نائمہ ہسپتال نہیں آئی. مظہر نے اسے سنی کی بیماری کا بتا دیا تو وہ پھر بھی ہسپتال نہیں گئی. گھر پر وہ ارسلان کو ملی نہیں ورنہ اسے اسی وقت فارغ کر دیتا. چوتھے دن جب وہ سنی کو لے کر گھر پہنچے تو نائمہ ڈرائنگ روم میں بیٹھی میگزین دیکھ رہی تھی. صوبیہ نے سنی کو اٹھا رکھا تھا. ارسلان سنی کا بیگ لے کر اس کے پیچھے چلتا ہوا اندر داخل ہوا تو نائمہ کو دیکھتے اس کا خون کھول گیا. تم کیوں آئے ہو تم یہاں؟ ارسلان نے بیگ میز پر رکھتے ہوئے غصیلے لہجے میں اس کے پوچھا تو وہ اکڑ کر بولی کیونکہ یہ میرا گھر ہے. گھر کے معنی جانتی ہو تم سمجھا دو. وہ تن سے بولی. صوبیہ آپ سنی کو اپنے کمرے میں لے جائیں. ارسلان نے نرمی سے اس سے کہا. ہاں پھر تم بھی اس کے کمرے میں چلے جانا سنی کے بہانے. شٹ اپ. نائمہ کی اس بےہودہ بکواس پر ارسلان کا ضبط جواب دے گیا. صوبیہ کو نائمہ کی سوچ پر بہت دکھ بھی ہوا اور غصہ بھی آیا. وہ ہونٹ بھیجتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی. مجھے خاموش کرا کے تم اپنی حرکتوں پر پردہ نہیں ڈال سکتے. 3 دن اور 3 راتیں تم اور صوبیہ ہسپتال میں ایک کمرے میں رہے ہو. کیا لگتی ہے وہ تمہاری جس کے ساتھ یہ دن رات گزارے ہیں تم نے؟ نائمہ نے تیز اور تلخ لہجے میں کہا. اس کے سامنے اکڑ کر کھڑی ہو گئی. جسٹ شٹ اپ. ارسلان کا ہاتھ اٹھا اور اس کے گال پر اپنا نشان چھوڑ گیا. اسے ارسلان سے یہ توقع ہرگز نہیں تھی. اس نے شوق کی سی کیفیت میں اسے دیکھا. چپ ہو جاؤ. اس سے آگے اگر ایک لفظ بھی بولا تو میں تمہاری زبان کاٹ دوں گا. جب تمہیں میرا پیغام مل گیا تھا کہ سنی بیمار ہے تو کیوں نہیں پہنچی تم ہاسپٹل؟ بولو. وہ جن کے درمیان تم ناچ کر رہی تھی وہ کیا لگتے ہیں تمہارے؟ جن کے ساتھ تمہارے دن رات گزرتے کیا رشتہ تمہارے ان سے؟ تم ایک بد کردار بے حیا عورت ہو. بدنما داغ ہو میرے دامن کا. وہ غصے سے نفرت اور شعلہ بار نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا. اور تم جو صوبیہ کا خبردار. تم نے اس نے غصے سے خاموش کروایا. اس پاکیزہ سیرت لڑکی کا نام بھی اپنی زبان سے مت لینا. تم تو اس کی گرد راہ بھی نہیں ہو. ہر کسی کو تم نے اپنے جیسے گھٹیا اور بد کردار سمجھ رکھتا ہے. 3 دن اس کے ساتھ کیا کیا؟ بس نائمہ بیگم بس. اب تم جو کچھ نہیں کہو گی. بہت کہہ لیا تم نے اور بہت سہ لیا میں نے. جاؤ نائمہ بیگم. میں تمہیں طلاق دیتا ہوں. چلی جاؤ یہاں سے. اپنے بےہودہ ملبوسات اور اپنے اس ناپاک وجود کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ میرے گھر سے. ارسلان نے غصے سے چیخ کر کہا اور نائمہ حیرت سے شوق سے اسے دیکھتی رہی. اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اسے طلاق دے دے گا. وہ سمجھتی تھی کہ وہ سنی کی وجہ سے اسے برداشت کرتا رہے گا مگر اس نے کب سنی کا خیال کیا تھا جو وہ مزید اسے برداشت کرتا. زبیدہ نائمہ بی بی کا سامان اندر سے لے کر آؤ اور انہیں باہر کا راستہ دکھاؤ. ان کا اب اس گھر سے ہر ناطہ ٹوٹ چکا ہے. ارسلان نے ملازمہ کو آواز دے کر کہا. وہ اسی کا سامان لینے چلی گئی جو ارسلان نے پہلے ہی پیک کروا دیا تھا. یہ لو نائمہ جبار. یہ تمہاری مکمل آزادی کا پروانہ ہے. تم آج سے ہر پابندی سے آزاد ہو. اب جہاں تمہارا دل چاہے اڑتی پھرو ناچتی گاتی پھرو. میری طرف سے تم آزاد ہو. ارسلان نے اپنی کوٹ کی جیب میں سے تحریری طلاق نامہ نکال کر اس کے سامنے پھینک دیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا. تم کیا سمجھتے ہو میں مر جاؤں گی تمہارے بغیر مسٹر ارسلان؟ مجھ پر تو خود کئی دولت مند مرتے ہیں. میرے ساتھ کی مطمئنی ہے اور اب میں جس سے چاہوں گی شادی کر سکتی ہوں. تم سنبھالو اپنے بیٹے کو. نائمہ نے بہت بے حسی اور بے حیائی سے کہا اور اپنا سامان اٹھا کر میکے کا راستہ لیا. صوبیہ کو ملازمہ نے بتایا کہ وہ چند سیکنڈ کے لیے تو گونگی سی ہوگی. اچھا بی بی جی. صاحب جی نے جان چھڑا لی. نائمہ بی بی تو نہ تو اچھی ماں تھی اور نہ بیوی. مقدروں والوں کو ملتا ہے ایسا اچھا شوہر پر نائمہ بی بی نے تو ارسلان صاحب کی قدر ہی نہیں کی. زبیدہ کہہ گئی تھی. وہ چونک گئی. مگر سنی کا کیا بنے گا؟ وہ پرانی آئے تو بھاگ گئی. اسے ماں کی محبت اور ممتا چاہیے. یہ معصوم تو ماں کے لمس سے بھی ناواقف ہے اب تک. صوبیہ نے دکھی ہو کر کہا. چھوڑیں جی. آپ کیوں غم کرتی ہیں؟ صاحب جی کوئی نہ کوئی بندوبست کر لیں گے. زبیدہ نے کہا تو اس نے سوتے سنی کو جھک کر پیار کر لیا. ارسلان گھنٹے بعد اس کے کمرے میں آیا. صوبیہ نے دیکھا اس کے چہرے پر سنجیدگی دکھ اور کرب نمایاں نظر آ رہا تھا. وہ سنی کے پاس بیٹھ گیا اور اسے پیار کرنے لگا. صوبیہ نے ہمت کر کے کہا. ارسلان بھائی وہ نائمہ باجی میں نے اسے طلاق دے دیا اور پلیز ہمارے درمیان اس موضوع پر اب کوئی بات نہیں ہوگی. میں یہ چیپٹر کلوز کر چکا ہوں. ارسلان نے سنجیدہ لہجے میں کہا. میں نئی آیا کے لیے کوشش کرتا ہوں جب تک نئی آیا کا بندوبست نہیں ہو جاتا. جہاں آپ نے اتنی زحمت اٹھائی مس صوبیہ پلیز چند دن اور یہ زحمت اٹھا لیجیے گا. سنی کی دیکھ بھال آپ کر لیجیے گا. میں آپ کا بے حد ممنون ہوگا. مجھے سنی کی دیکھ بھال کر کے خوشی ہوگی ارسلان بھائی. لیکن کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ سنی کی آئے کی جاب آپ مجھے دے دیں؟ صوبیہ نے کچھ سوچ کر سنجیدگی سے کہا. کیسی باتیں کر رہی ہیں صوبیہ؟ آپ ہماری مہمان ہیں اور اب میں آپ سے آیا گیری کا کام لوں گا؟ نو نیور.
ارسلان نے نرمی سے انکار کر دیا۔ پلیز ارسلان بھائی مجھے تنخواہ مت دیجیے گا، میں صرف سنی کو تندرست دیکھنا چاہتی ہوں، مجھے سنی کی گورننس کے طور پر رکھ لیجیے نا، میں آپ کے لیے جاب کا بندوبست کر دوں گا، آیا کی جاب آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ ارسلان نے یہ کہہ کر کمرے سے باہر چلا گیا اور وہ سنی کے کھانسنے پر اس کی طرف پلٹی۔ اس نے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق سنی کی دوا وقت پر کھلائی، اس کا بہت خیال رکھا۔ سنی ماشاءاللہ بہت ایکٹیو اور ذہین بچہ تھا، وہ تو تکلیف میں بھی بولنے کھیلنے کی کوشش کرتا، اب تو وہ تقریباً صحت یاب ہو گیا تھا، اور صوبیہ کے ساتھ تو وہ بہت زیادہ مانوس ہو گیا تھا، اس کے ساتھ کھیلتا، اپنی طوطی زبان میں بولتا، ہنستا، 1 مہینے میں مکمل تندرست ہو گیا۔ نومبر شروع ہونے والا تھا، صوبیہ سے گرم کپڑے پہنائے لگتی۔ واہ بھئی واہ، ہمارا سنی بیٹا تو شہزادہ لگ رہا ہے نئے کپڑے میں۔ صوبیہ نے سنی کو کپڑے تبدیل کرا کے تیار کر کے اپنے سامنے کھڑا کر کے کہا تو وہ ہنس پڑا۔ صوبیہ نے اپنی باہیں پھیلا دی اور وہ امٹ کر ان میں سما گیا۔ اس نے سنی کا گال اور ماتھا چوم لیا۔ بہت زیادہ مانوس ہو گیا یہ آپ سے۔ ارسلان کی آواز پر وہ اسے لے کر کھڑی ہوگی اور مسکراتے ہوئے بولی، جی ارسلان بھائی، بچے تو محبت سے مانوس ہو ہی جاتے ہیں، دیکھیے ماشاءاللہ بہت کتنا پیارا اور صحت مند ہو گیا سنی پہلے سے، اور بہت شرارتی بھی۔ یہ سب آپ کی محبت اور توجہ کا نتیجہ ہے، آپ نے سنی کو جو توجہ اور محبت دی ہے اس کے لیے دن رات کا حرام کیا، ایسا تو اس کی ماں بھی نہ کر سکی، لیکن آپ نے غیر ہو کر اس کی دیکھ بھال اپنوں سے بڑھ کر کی۔ میں سوچتا ہوں آپ جب چلی جائیں گی تو سنی کو کون سنبھالے گا؟ تو اسے غیر ہو کر اور آپ جب چلی جائیں گی کے الفاظ سن کر بہت زور کا دھچکا لگا۔ اس نے تو سوچا ہی نہیں تھا کہ اسے یہاں سے واپس بھی جانا ہے، چچا نے تو کہا تھا کہ تمہارے امتحان ختم ہوتے ہی ارسلان تمہیں کہیں ملازمت دلوا دیں گے۔ یہ سب تو نائمہ سے رشتہ داری کے باعث کہا اور سوچا جا سکتا تھا، مگر اب تو نائمہ کو بھی طلاق لے کر گئے 1 مہینہ ہو گیا، تو وہ کس رشتے سے یہاں رکی ہوئی تھی؟ اس سوال نے اسے اندر سے ہلا کر رکھ دیا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے تو یہ خیال ہی نہیں رہا کہ مجھے واپس بھی جانا ہے، غیر تو غیر ہی ہوتے ہیں نا، اپنوں کی جگہ کب لے سکتے ہیں؟ آپ سنی کے لیے کسی اچھی سی گورننس کا بندوبست کر لیجیے، میں پھر یہاں سے چلی جاؤں گی۔ اس نے سنجیدگی سے کہا تو ارسلان کو اپنی بات پر افسوس ہونے لگا اور وہ ندامت آمیز لہجے میں بولا، آئی ایم سوری مس صوبیہ، مگر آپ جائیں گی کہاں؟ جہاں سے آئی تھی، اس نے نظر جھکا کر کہا۔ آپ نے کیا ساری زندگی ظلم اور غم سہنے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ آپ کی چچی آپ کو اپنے گھر نہیں رکھیں گی؟ ارسلان نے کہا تو اس نے سر پٹا کر اسے دیکھا۔ آپ کو مجھے سب معلوم ہے، ارسلان نے کہا تو وہ شرمندہ سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس نے تو اپنے حالات، اپنے دکھ اس سے چھپائے تھے، پھر اسے کیسے معلوم ہو گئے؟ شاید چچا اور نائمہ نے بتایا ہو، اس نے سوچا۔ کیسے ہو ارسلان بیٹا؟ ریحانہ بیگم کی آواز پر وہ دونوں چونک گئے۔ السلام علیکم پھپھو، آئیے، کیسی ہیں آپ؟ ارسلان نے انہیں دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ میں تو ٹھیک ہوں، تم اپنی سناؤ، اور سنی بیٹا ٹھیک ہو گیا؟ ریحانہ بیگم نے سنی کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ جی اللہ کا شکر ہے، اب سنی بالکل تندرست ہے، ارسلان نے سنی کا گال چوم کر کہا۔ شکر ہے یہ کیا، یہ لڑکی صوبیہ اب تک یہیں موجود ہے؟ ان کی نظر صوبیہ پر پڑی تو وہ حیرت زدہ لہجے میں بولی تو صوبیہ شرمندہ ہوگی۔ دراصل پھپھو کسی آئے کا انتظام نہیں ہو سکا اب تک سنی کی بیماری کی وجہ سے، میں اب ڈر سا گیا ہوں آیا رکھنے سے، مس صوبیہ کے پاس یہ آرام سے تھا، اس لیے میں بھی بے فکر ہو گیا تھا، اب کوشش کروں گا کسی اچھی آیا کا بندوبست ہو جائے، ارسلان نے وضاحت سے بتایا۔ ارے تو آیا کے انتظار میں ایک غیر جوان جہان لڑکی کو گھر میں رکھنے کی کیا تک بنتی ہے؟ چلتا کرو اسے، اور رہی بات سنی کی تو میں اور شہانہ کس لیے ہیں؟ ہم سنبھال لیں گے سنی کو، تم سنی کو آفس جاتے وقت ہمارے گھر چھوڑ جایا کرو، یا شہانہ اور میں یہاں آ جاتے ہیں، جیسے تم کہو ویسے کر لیں گے، مگر اس لڑکی کی اب چھٹی کرو، نائمہ کی رشتہ دار ہے، وہ تو بہت اچھی اور مخلص تھی نا، جو یہ اچھی اور مخلص نکلے گی؟ ریحانہ بیگم بولتی چلی گئی، صوبیہ کے دل پر بجلیاں گراتی گئی، وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ارسلان نے دکھ سے اسے جاتے دیکھا۔ مجھے اچھی سی چائے پلواؤ، ریحانہ بیگم نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا تو وہ ہنس دیا۔ ابھی لیجیے۔ اس نے ملازمہ کو چائے لانے کا حکم دیا اور سنی کو صوبیہ کے پاس پہنچانے کا۔ ریحانہ بیگم واپس آنے کے بعد ارسلان اس کے کمرے میں آیا تو واپسی کی تیاری مکمل کر چکی تھی۔ اس کا سوٹ کیس رکھا دیکھ کر ارسلان ساری بات سمجھ گیا اور نرمی سے بولا، جا رہی ہیں آپ؟ صوبیہ کچھ دیر پہلے میری کہی بات سے آپ کو دکھ پہنچا تو میں معذرت چاہتا ہوں، پھپھو کی بات پر بھی میں آپ نے اور آپ کی پھپھو نے بالکل صحیح کہا ہے، میں اب تک یہاں کیوں رہ رہی ہوں؟ میں تو نائمہ باجی کے حوالے سے یہاں آئی تھی، جب وہی آ نہیں رہی تو میرا یہاں رکنے کا کیا جواز باقی رہ جاتا ہے؟ جانا تو تھا ہی مجھے، کل نہ صحیح آج صحیح۔ کہاں جائیں گی آپ؟ وہ اس کی سبیل صورت سندر چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس شہر میں 20 دارالعلومان ہیں جو مجھ جیسی لڑکیوں کے لیے بھی بنائے گئے ہیں، کہیں نہ کہیں تو مجھے بھی امان مل ہی جائے گی۔ وہ سنی کو کھلونے دیتے ہوئے بولی تو ارسلان نے سنجیدگی سے کہا، کہیں نہ کہیں یہاں کیوں نہیں؟ یہاں کس حیثیت سے رہوں گی؟ سنی کی ماما کی حیثیت سے اور میری بیوی کی حیثیت سے۔ جی؟ اس نے حیرت زدہ ہو کر ایک دم سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ جی، آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ ارسلان نے اس کی جھیل سی گہری آنکھوں میں اترتی حیرت کو دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا تو اس کی نظر ہی نہیں سر بھی خود بخود جھک گیا، لبوں پر مدھم سے شرمیلی مسکراہٹ سج گئی۔ تھینک یو صوبیہ، پرسوں جمعہ ہے اور میرا خیال ہے کہ اس سے مبارک دن اور کوئی نہیں ہوگا، پرسوں سادگی سے ہمارا نکاح ہوگا اور سنڈے کو ہمارا ولیمہ ہوگا، آپ ڈرائیور کے ساتھ جا کر شاپنگ کر لیجیے اور ہماری پرسنل بوتیک پر اپنے ناپ کے مطابق ڈریسز سلنے کے لیے بھی دے آئیں اور ریڈی میڈ گارمنٹس خرید بھی لائیں، یہ لیں، اس میں 20,000 کیش ہے، ارسلان نے نرمی سے کہا اور اپنی جیب میں سے ایک لفافہ نکال کر اس کے سامنے گرایا۔ آپ
اور صوبیہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اس نے حیرت اور گھبراہٹ میں اسے دیکھتے ہوئے کہا، آپ ایک غیر لڑکی کو یوں اپنی زندگی میں ہاں کچھ مت کہو۔ ارسلان نے ہاتھ اوپر اٹھا کر اسے مزید بولنے سے روکتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، آپ غیر نہیں ہیں صوبیہ، رشتہ وہی ہوتا ہے جس سے انسان کو محبت اور اپنائیت کا احساس ملے۔ آپ نے سنی کو مجھے اپنی پرخلوص محبت اور اپنائیت کا احساس دیا ہے صوبیہ، اور میں یہ احساس ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ اس لیے آپ سے یہ مقدس رشتہ جوڑنا چاہتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ اس بار میں اپنے فیصلے پر نہیں پچھتاؤں گا۔ خدا آپ کا یقین قائم رکھے، اس نے آہستہ سے کہا۔ آمین۔ لو یہ رقم سنبھالو۔ ارسلان نے مسکراتے ہوئے لفافہ اس کے ہاتھ تھمایا اور سنی کو گود میں لے کر پیار کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ یا اللہ، کیا میرے دکھوں کے دن ختم ہونے کا موسم آ گیا؟ صوبیہ نے بھیگتی آواز میں اپنے رب کا مخاطب کیا۔ تشکر و انبساط سے اس کی آنکھیں چھلک پڑی۔ جمعے کی شام وہ صوبیہ ارسلان احمد بن گئی۔ اس کے بولو اجاب کی رسم ادا ہوتے ہی اس کے آنسو بہہ نکلے۔ اس کے چچا بھی آئے تھے۔ ارسلان نے انہیں فون کر کے بلایا تھا۔ نکاح کی سادہ مگر پروقار تقریب میں ارسلان کے دوست مظہر حسین اور اس کی فیملی کے علاوہ چند اور قریبی دوستوں نے شرکت کی۔ ریحانہ بیگم کو ارسلان نے دانستہ نہیں بلایا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس موقع پر وہ کوئی ایسی ویسی بات کہہ کر صوبیہ کو ہرٹ کرے۔ مظہر حسین اور اس کی بیوی نے مل کر ارسلان کا کمرہ سجایا۔ صوبیہ نے لائٹ پنک رنگ کا بہت خوبصورت کامدار عروسی جوڑا پہنا تھا۔ سفید دمکتی قیمتی جیولری، بیوٹیشین کے میک اپ نے اس کے چہرے کے نقوش کو بہت دلکش اور حسین بنا دیا تھا۔ ارسلان نے اپنے مہمانوں کو رخصت کر کے اپنے بیڈ روم میں آیا تو یہ دلہن بنی نظریں جھکائے خوبصورت بیڈ پر بیٹھی صوبیہ کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یہ سادہ سی لڑکی بناؤ سنگار کر کے کس قدر حسین ہو گئی ہے۔ ارسلان کو اس سے پہلی ملاقات اور اب تک کے سارے منظر یاد آتے چلے گئے۔ سادگی میں، معصومیت میں بھی وہ دل موہ لیتی تھی، اور اب تو اور بھی قیامت ڈھا رہی تھی۔ وہ اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھ گیا اور اس کی تھوڑی پکڑ کر چہرہ اوپر کرتے ہوئے بولا، آج تو میرے آنگن میں چاند اتر آیا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ میرے چاند کی محبت بھری چاندنی کبھی ماننی پڑے گی۔ میری پوری کوشش ہوگی کہ آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہ ہو۔ صوبیہ نے حیا آلود مسکان لبوں پر سجائے مدھم آواز میں کہا، اور محبت؟ اس نے شوخ لہجے میں کہا، یہ تو آپ کے دل کی مرضی پر ہے، مجھے تو بس یقین چاہیے اس بات کا کہ میں آپ کے ساتھ اور سنی کے ساتھ مخلص ہوں۔ اس نے اسی لہجے میں جواب دیا، مجھے تم پر مکمل یقین ہے، اور تم بھی میری محبت کا یقین رکھنا، بدگمان مت ہونا مجھ سے۔ ارسلان نے اس کے ہاتھ میں بریسلٹ پہناتے ہوئے کہا تو وہ خوشی سے مسکرانے لگی۔ ریحانہ بیگم کو ان کے ولیمے کا دعوت نامہ موصول ہوا تو وہ آگ بگولا ہو گئیں اور فوراً ارسلان سے ملنے چلی آئیں، اور اسے دیکھتے ہوئے ہی چلانے، یہ تم نے کیا کیا؟ میں بڑی ہوں تمہاری، اور تم نے مجھ سے مشورہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں محسوس کی؟ ایک تجربہ کافی نہیں تمہارے لیے جو اسی ہرافہ اور آوارہ کے رشتہ دار سے بیاہ کر رچا کے بیٹھ گئے؟ پھوپھو، صوبیہ کو اسے مت ملائیے، مجھے معلوم تھا کہ آپ کو اعتراض کریں گی، اس لیے میں نے آپ کو نہیں بتایا۔ نکاح سادگی سے ہوا ہے ہمارا پھوپھو۔ صوبیہ نے جس طرح سنی کو سنبھالا، اس کی تیمارداری کی نہ کوئی آیا کر سکتی تھی اور نہ اس کی سگی ماں نے کی تھی۔ پھر یہ کہ اس کی اور میرے دکھ ایک سے ہیں، اسے بھی خوشیوں کی ضرورت ہے اور مجھے بھی۔ ارسلان نے تحمل سے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا، دیکھ لینا تم، یہ بھی آستین کا سانپ نکلے گی، تمہیں تو خاندان سے باہر رشتے توڑنے کا خبت سوار ہو گیا، کل کو اس لڑکی نے بھی تمہیں دھوکہ دیا تو سر پکڑ کر روگے۔ ریحانہ بیگم غصے سے بولی، پھوپھو صوبیہ ایسی نہیں ہے، ارسلان نے پر یقین لہجے میں کہا، وقت آنے پر اس کی حقیقت بھی کھل جائے گی۔ وہ غصے سے بولتی باہر نکلی تو صوبیہ سے سامنا ہو گیا۔ السلام علیکم پھوپھو، خبردار جو مجھے پھوپھو کہا تو جس کی ہوں اس نے تو مجھے اس قابل نہ سمجھا، دو بار میری شاہانہ کو ٹھکرا کر تم جیسی لڑکی سے شادی کر لی، غضب خدا کا، آئی تھی مہمان بن کر اور مالکن بن بیٹھی ہے۔ میرا نام بھی ریحانہ بیگم ہے، تمہیں اس گھر سے ذلیل کر کے نہ نکلوایا تو بات کرنا، دیکھوں گی کیسے رہتی ہو ارسلان کی بیوی بن کر، اس کی جائیداد کی مالک بن کر، سنی کی آڑ لے کر خوب داؤ کھیلا تم نے۔ ریحانہ بیگم نے غصے سے پاگل ہوتے ہوئے بولی تو صوبیہ کو بھی غصہ آ گیا، میں نے کوئی داؤ نہیں کھیلا، آپ کی باتوں سے تو لگ رہا ہے کہ آپ کو ارسلان کی جائیداد سے دلچسپی ہے، اس لیے آپ انہیں اپنا داماد بنانا چاہتی ہیں۔ صوبیہ نے سپاٹ لہجے میں کہا، ہاں چاہتی ہوں، اور میں ارسلان کو اپنا داماد بنا کر ہی دم لوں گی۔ شاہانہ کے اتنے اچھے اچھے رشتے میں نے اسی چکر میں ٹھکرا دیے کہ ارسلان اسے اپنا لے گا، مگر اس کی آنکھوں پر تو تم جیسی ہرافاؤں نے پٹی باندھ رکھی ہے، اسے میری بیٹی کیوں دکھائی دے گی؟ قریب کے رشتے دار نظر نہیں آتے اسے، دور دیکھنے کا بڑا شوق ہے اسے، یاد رکھنا لڑکی، میں تمہیں طلاق دلوا کر ہی رہوں گی، اس گھر پر حکمرانی کرنے کے خواب بھول جاؤ، دیکھو تو میں کرتی کیا ہوں، ارسلان تمہیں اس گھر سے باہر نکالے گا۔ ریحانہ بیگم نے غصیلے اور انتقامی لہجے میں کہا اور دندناتی ہوئی گیٹ عبور کر گئی۔ یا اللہ، تو ہی میرا سہارا ہے، میرا گھر آباد رکھنا، مالک مجھے ریحانہ بیگم کے انتقام اور شر و فساد سے محفوظ رکھنا۔ صوبیہ نے آسمان کو دیکھتے ہوئے دعا مانگی تھی۔ جی تو گائز، یہاں پہ ہمارا فرسٹ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا ہے، انشاءاللہ کل پڑھیں گے سیکنڈ اور لاسٹ پارٹ۔ تو کیسا لگا آپ کو یہ ناول سیکنڈ میرج بیس؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملیں گے کل ود نیو ایپیسوڈ، تو تب تک کے لیے بہت سارا خیال رکھیں اپنا، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آج کے ایپیسوڈ کافی لمبی ہو گئی ہے ویسے، لیکن چلو خیر ہے، تو انشاءاللہ کل ملیں گے۔ تو مجھے بہت ساری دعاؤں کی ضرورت ہے، دعاؤں میں یاد رکھیں بہت سارا۔ تو اللہ حافظ۔